बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है अशफाक सत्ती। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अशफाक आप भी आई होप खैरियत से होंगे। यस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना, इंटरनेशनल खबरें देख रहे थे, जो लॉस एंजलिस में जो आग लगी है और जो वहाँ की फुटेजेस आ रहे हैं, कहते हैं ना कोई वो एक एपोकलिप्टिक किस्म का वहाँ पे मंजर जो है वो पेश कर रहा है। हर तरफ धुआं, हर तरफ आग। और ना सिर्फ ये कि जंगलात में आग लगी, बल्कि जाहिर है उससे मुत्तसिल है हॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आलीशान घर, बड़े बड़े अदाकार उनके घर बताए जा रहे हैं कि वो भी जलकर इसमें। और इसके साथ साथ वहाँ पर डोल्बे थिएटर है जहाँ पर ऑस्कर्स की तकरीब वहीं पे होती है, प्लस हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम वहाँ पर है, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ और दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके नाम वहाँ पर होते हैं। उससे हट के आप देखें कि तकरीबन अब तक 5 रोज़ से ये आग लगी है और इसे शदीद तरीन आग कहा जा रहा है, क्योंकि 90 मील फी घंटा की रफ्तार से कहा जा रहा है कि वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आग को रोकना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अब तक 1.5 से 2 लाख के करीब अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। 2700 एकड़ से ज़ायद का जो इलाका है वहाँ पर आग फैली हुई है और 5 अमवात हो चुकी हैं। यानी कि अभी तक आप ये देखिए कि ये नकल मकानी की जो खबरें हैं, ये जो फिगर है, ये अब 1.5 लाख तक पहुँच गया वैसे, लेकिन आप ये देखिए वहाँ का सिस्टम चेक करें, आपके अलर्ट हो जाता है, फायर अलार्म्स बज जाते हैं, तो लोग एक सेफ जगह पर टाइमली चले जाते हैं। तो वो जो एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है वो नहीं हो पाती, ह्यूमन डिजास्टर नहीं हो पाता, लोग बच जाते हैं। फिर भी इसमें 5 लोग जो है वो मर गए। सो ये आपको हम सूरत हाल बता रहे हैं कि दुनिया भर में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर वैसे तो वाइल्ड फायर इसे कहा जा रहा है कि ये जंगल की आग है, लेकिन द पॉइंट इज कि अब वो जंगल की आग पहुंच चुकी है हॉलीवुड तक, और हॉलीवुड हिल्स में भी आग लग गई है। वो जो आपको साइन नजर आता है ना अक्सर वहाँ पर पहाड़ी पे बड़ा लिखा हुआ हॉलीवुड, बड़ा आइकॉनिक है, लेकिन अब वहाँ पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना उसके चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हूँ सॉरी, अभी तो बाइडन साहब हैं, बाइडन साहब ने जाना था तो उन्होंने इस इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र अपना दौरा भी मंसूख कर दिया। आपको भी लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करें, जनवरी आ गया तो अब भी ना करें डोनाल्ड ट्रंप। सही बात है। चलें अब आपको पाकिस्तान ले आते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। और ज़रा बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जो कि हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। तो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ भी रहे हैं और नहीं भी बढ़ रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लें। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा कहते हैं कि तीसरी निशिस्त के लिए तैयार है। अभी तक 2 बैठक हो गई हैं, पैगाम भेज दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराई जाए, दरख्वास्त की है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इस पर आप देखें, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की जो बात है उसको पार्टी की बात नहीं समझता, जबकि शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सलमान अकरम राजा PTI में अजनबी हैं, पार्टी रूल्स के तहत वो सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। तो क्या कहा सलमान अकरम राजा ने, वो जरा आपको दिखाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि अगर मुझसे मुलाकात नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, तीसरा चौथा सेशन भी करवा लें। Is that a go ahead from इमरान खान saying कि आप बातचीत करें, मेरे से मुलाकात जरूरी नहीं? शेर अफजल मरवत की बात पे तो नहीं कुछ कहूँगा, मैं नहीं समझता उनकी बात कोई पार्टी की बात है। बैरिस्टर गौहर की कल मुलाकात हुई थी, उनसे जो बात हुई है खान साहब की वो ये है कि तीसरी नशस्त कर लें, उस नशस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे। आपने जो कहा कि कोई डेस्परेशन है, ज़रूर मुज़ाकरात करनी है, बिल्कुल गलत है। हर शख्स जो बात करता है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। ये हम 2-4 लोग हैं, आप इस काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। तो आपने सुन लिया सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं। अब शेर अफजल मरवत तो वो ये कहते हैं जी कि वो तो उनको नहीं समझते कि वो पार्टी का हिस्सा है। जरा सुन लेते हैं हम। सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? कहाँ से ये 3-4 आदमी 4 महीने 1 साल पहले PTI में आ गया? पूछ रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब से कि ये हजरत किस कहते में सेक्रेटरी जनरल हो गया? 15 दिन लाहौर में रहता है, 1 दिन इधर इस्लामाबाद आ जाता है, तो इसको इदराक हो गया। कल मुलाकात कर रहा हूँ, खान साहब को बताऊंगा, और मुझे यकीन है
کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے آئین کی پامالی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. عدت کیس میں وکیل تھا, درمیان سے اس نے مجھے جو ہے آؤٹ کر دیا, خود آ گیا. پارٹی کے اس نیریٹو کے لیے 9 مئی کے بعد یہ سلمان اکرم راجہ کدھر تھے؟ کوئی ہوتا نا, ہمیں تو ترجمان ہی نہیں مل رہے تھے. ترجمان بھی میں تھا خان کا وکیل بھی میں تھا, خان کی تمام کنونشن پاکستان بھر میں کر رہا تھا. اچھا, اب یہ ہے کہ مالک صاحب بیسکلی خبر دیتے ہیں مستند, تو انہوں نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ بشرا بی بی کی اب تک 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جی. ایک میٹنگ 26, دوسری 30 دسمبر, تیسری 1 اور چوتھی 5 جنوری کو ہوئی, اور بانی پی ٹی آئی نے بھی کنفرم کیا ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ مذاکرات نہیں ہیں, مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. اصل نا بیک چینل ڈپلومیسی, تو اس کانٹیکسٹ میں جی ظاہر ہے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بانی نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ بشرا بی بی جو کر رہی ہیں وہ درست ہے. ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے آبویسلی اس کی تردید کی ہے, اور محمد مالک سے درخواست ہے کہ تینوں نام سامنے لائیں. اب وہ اس وقت یہی کہہ سکتے تھے کہ نام سامنے لائیں, تو لیکن ذات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صیغہ راز پہ شیخ وقاص اکرم نے تردید کر دی ہے, اور وہ مالک صاحب سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. تو ذرا ہم اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن. وہ اسلام آباد کے بھی قریب ہیں, بلکہ وہیں رہتے ہیں, اور مالک صاحب کے بھی قریب ہیں, تو وہ ہمیں کچھ کنفرمیشن نئے سال کی وش کر دی تھی, ہم نے کر دی تھی, بالکل کر دی تھی, اور نہیں کر دی تھی. تو ایک بار پھر سے ہمیں نئے سال کی مبارکباد دے دیں. آج لاسٹ ڈے ہے ہماری وش کرنے کی, آج کے بعد ہم نہیں کریں گے نئے سال کی, 10 دن بہت ہو گئے. السلام علیکم خاور. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ دوبارہ سے وش کرنے کے لیے. اچھا جی, بتا دیں یہ کیا معاملہ ہے؟ 2 جگہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور مالک صاحب کی بات, انہوں نے اپنی بات ظاہر انہوں نے جس طرح اوتھینٹسٹی کے ساتھ خبر دی ہے, وہ تو ڈیٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کب, کہاں, کس دن, کیسے ملاقات ہوئی. وہ صدف, وہ پنجابی کے اندر ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھ لے گی. چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا جب ماحول ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے اس طرح کی سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن میں تو بینگ اے رپورٹر, اب مجھے بھی 24-25 سال شہر اقتدار کے اندر صحافت کرتے ہوئے ہو گئے. لیٹس گو بائی دا فیکٹس. ٹھیک ہے, فیکٹس یہ ہیں کہ 18 دسمبر کو یہ مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اگلی ملاقات 24 کو ہوتی ہے. اس کے بعد 2 جنوری کو ملاقات ہوتی ہے مذاکراتی عمل کی, اور 2 جنوری کو جو ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اعلامیہ جو ہے سینٹر صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب پڑھتے ہیں, اور اس کے اندر بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ملاقات جو ہوگی اس سے پہلے جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کو ایک ان انٹرپٹڈ ملاقات کا موقع دیا جائے گا, اور اس کے بعد وہ ہمیں ایک ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیمانڈز دے دیں گے. یہ بات طے ہو گئی کمیٹی کی سطح کے اوپر, اور اسی 2 جنوری کی کمیٹی کو یہ بھی فیصلہ ہوا کہ باہر ٹیلی ویژن شوز کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یا ادروائز اگر کوئی بیان دے گا تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. صرف اسی بات کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے گا جو طے ہوگا کمیٹی کی سطح. لیکن خاور صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ہماری سیاست میں یہ بھی ہے کہ دکھاؤ سجی تے مارو کھبی, اور پھر اکثر چیزیں پس پردہ ہی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, ڈیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا, اور دوسرا جو چند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھے گی, لیکن اس کے اندر کریڈٹ پھر سارے ہی لیں گے نا. اچھا, میں آپ پتہ ہے کہ تھوڑا سا جو مختلف ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2 ڈیلز ہوئی جو پاکستان کی سیاست کے اندر کافی مشہور ہیں. ایک ڈیل جو کی تھی وہ طاہیات قائد جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ صدر, وہ سائن کر کے چلے گئے تھے سعودی عربیہ, آپ کو یاد ہوگا. جی یاد ہے. اور وہاں 10 سال کے لیے سائن کیے, درمیان میں آنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد سعودی وہ لیٹر لے کے آگے ایگریمنٹ کے نہیں جناب آپ 10 سال کے لیے سائن کیے ہوئے آپ نے, تو آپ واپس ہمارے ساتھ چلے. وہ ان کے ساتھ چلے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری ڈیل جو پاکستان کی سیاست کے اندر کافی زیادہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ NRO ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ملاقاتیں جب ہوئیں جو ہے امریکن کے ساتھ, اور جنرل مشرف کے ساتھ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے بعد NRO ہوا,
اور وہ بھی آپ کو پتا ہے سب کے سامنے ہے، وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، اور یہ کہ دونوں ڈیلز ہوئیں تو اس کا اثر ان کی پارٹیز کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پڑا. اب عمران خان کو جو بانی پی ٹی آئی ان کو 1 سال سے زیادہ جیل کے اندر ہو گیا ہے. تو اگر وہ اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ کر کے یا بیہائنڈ دا کلوز ڈور کو اس طرح کے معاملہ طے کر کے آگے آتے ہیں تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے میں نے بتایا جس طرح کے. لیکن خاور صاحب یہاں پر ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ایشو یہاں پر ہے ڈسٹرسٹ کا. ڈو یو تھنک کہ ہی از ٹرسٹنگ ہز اون پارٹیز اوور دا ڈسکشنز؟ پہلے بھی اس چیز میں عدم اعتماد آ چکا ہے. تو یہ میں وہی اسی طرف جا رہا تھا جو ہے نا، اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہا تھا. وہ یہ کہ اگر موجودہ حالات میں اتنے عرصے کے بعد، اتنا عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی وہ ڈیل کرتے ہیں تو میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ پارٹی کو کا اس طرف جو بیانیہ ہے اس موقع کے اوپر، پارٹی کی اس وقت جو پاپولیرٹی ان کا گراف ہے، جب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہیں، آپ کو ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا ود ان نو ٹائم. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں جو ہم سن رہے ہیں، مجھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں پاپولیرٹی کا گراف بھی بڑھتا رہے گا جب تک جیل میں، ورنہ جیسے ہی باہر آئیں گے کسی بھی اس سے تو گراف نیچے آ جائے گا. نہیں، میں جناب اعلیٰ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی انہوں نے طے کرنا ہے وہ بالکل کیمرے کی آنکھ کے سامنے طے ہوگا، بیہائنڈ دا کلوز ڈور کوئی ڈیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا، ابھی جو بات چل رہی ہے کہ جس سے پہلے ان کو کہا گیا کہ 3-4 دفعہ، یہی شیخ عبد المجید صاحب نے بتایا کہ جن کو 3-4 دفعہ آفرز ہوئیں کہ آپ چلے جائیں، کہ آپ کو ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں، بنی گالہ میں کر دیتے ہیں یا کسی اور جگہ. تو وہ ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیل کر کے ہی آئیں گے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے سارے کیسز کا فیصلہ ان کو سامنا کرنا ہے. وہ یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی میرے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آپ نہیں سنا رہے وہ بھی سنا دیں، میں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا یہ ظاہر ہے ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، مختلف لوگ ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی تو ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ تو نہ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ یہ کسی طریقے سے بالکل ہی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. کوئی نتیجہ ان میں سے، کوئی بات چیت سے نکل کے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں جو چل رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ مذاکرات کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہی ہوں گے، اسلام آباد میں ہی ہوں گے، اور جو بھی طے ہوگا سب کے سامنے ہوگا. بیہائنڈ دا کلوز ڈور میری جو کم از کم اطلاعات ہیں، کل رات تک میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے، بیہائنڈ دا کلوز ڈور کوئی نہیں ہوگا. اگر علیمہ بی بی صاحبہ یا بشرا بی بی صاحبہ کوئی ایسی بات کرتی ہیں، اگر وہ مذاکرات کو کرتی ہیں یا اس طرح کا وہ ہمیں اندیہ ملتا ہے یا اشارہ ملتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں بشرا بی بی یا یہ کوئی اور مطلب ظاہر ہے نان پارٹی ممبر جو ہے اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو میرے خیال میں پھر وہ اللہ خیر صلاح. سر لیکن بات یہ ہے کہ the question is the confusion. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو نومبر والا دھرنا تھا اس کا ساری صورتحال بنی اینڈ میں کنفیوژن کا شکار ہوئی، جس کا کارکنان کو بھی نقصان ہوا. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی کہ لیٹس سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپاورڈ ہے مذاکراتی کمیٹی اور وہیں پہ سارا کچھ طے ہونا ہے، لیکن اگر ان کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ کہیں پس پردہ اور تو بات نہیں ہو رہی، کہیں وہاں تو ڈسکشن نہیں ہو رہی، ہو از ایکچولی کالنگ دا شاٹس، کیونکہ جو بھی ملاقات کر کے آتا ہے وہ شیر افضل مروت صاحب تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، کوئی دوسرا جاتا ہے تو وہ کوئی اور بات کرتا ہے، تو اس سے چیزیں سارٹ تو نہیں ہوتی، کنفیوژن ہی پھیلتی ہے. اور کنفیوژن کا فائدہ کیا مذاکرات پہ ہوگا کوئی، یا اس کا امپیکٹ غلط پڑے گا؟ دیکھیں سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے وہ کافی جب میٹر کرتی ہے. تو آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے اب یہ کس کو فائدہ دے رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہی ہے یا حکومت کو فائدہ دے رہی ہے. میں جو بات کرنے کی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مذاکراتی عمل اگر بڑھنا ہے تو یہ جو ایک نامینیٹڈ کمیٹی ہے اس کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. کوئی بھی بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. کوئی اس طرح کی جو شیخ افضل مروت صاحب ہیں، کل کو اگر خان صاحب ان کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیں، اس کمیٹی کا وہ اسپوکس پرسن بنا دیں، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی یہ کمیٹی ہے مذاکراتی، اس کا اسپوکس پرسن جو ہے محمد رضا صاحب ہیں، اور ظاہر ہے سیکرٹری جنرل ہے جو ہے راجہ صاحب. مروت صاحب ان کے حوالے سے جو مرضی کہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ان کو یہ اس پوزیشن کے اوپر لگایا ہوا ہے، تو فی الوقت جو ہے وہ پارٹی کے ایک اہم پوزیشن کے اوپر موجود ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہے. تو یہ جو معاملات ہیں آپ دیکھیے گا کہ یہ سامنے ہی چلیں گے.
کیونکہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ان کے جو قائد ہیں یا ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کا وہ بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے بیہائنڈ دا کلوز ڈور کوئی ڈیل کٹ نہیں کرنی، لیکن اگر وہ اس طرح کی ڈیل کٹ کر لیتے ہیں، سیاست کے اندر ہر چیز ممکن ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میری اطلاعات کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اگر جو ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے ریزیوم کر لیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کو پارٹی کا کسی طرح کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خاور ہمارے ساتھ تھے، اور خاور ظاہر ان کی اپنی اپنی ہے جس کے تحت وہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہوگا تو سب کچھ کیمرے کے سامنے ہوگا، ادروائز تو جو بیہائنڈ دا ڈورز اور جن کے کہتے ہیں نا مندرجات پتہ نہیں ہوں گے اس ڈیل کے، پہلی بات تو یہ ڈیل ہونے بھی جا رہی ہے کہ نہیں. میرا تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کنفیوژن تو ہے نا اس سلسلے میں. اب مالک صاحب نے خبر دی ہے اس متعلق کہ اس طرح سے ملاقات ہوئی ہے، اور پہلے کافی جگہ ایک ملاقات کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی خبریں بھی چلی تھیں کہ وہ ملاقات ہوئی ہے. تو اب اس حوالے سے لوگوں میں بھی کنفیوژن پائی جائے گی. جو دوسرے دیکھنے والے ہیں یا مذاکراتی عمل میں حصہ لینے والے وہ بھی سوچیں گے. پلس آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے، یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب بھی پارٹی میں ایک مقام رکھتے ہیں. پھر یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا صرف شیخ وقاص ہی نہیں بلکہ سینیٹر عرفان صدیقی، ان کا تعلق تو نون لیگ سے ہے، وہ بھی تردید کر رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بیہائنڈ دا ڈور میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں، ایسی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے تو جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہے ہیں. چلیں جی اب ذرا نکل آتے ہیں. اب موسم کا بات کرتے ہیں. ہمارا موسم کتنا سہانا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے. ویسے آج گرمی ہے تھوڑی، آج کراچی میں سردی میں رات گئے کوئی ایسی زیادہ خاص ٹھنڈ نہیں، ابھی بھی 17 ڈگری جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے یہاں پر. اچھا میں بھی چیک کر لیتا ہوں کہ سنی ویدر ہوگا آج، لیکن یہ جو دھوپ ہوتی ہے نا سردی کی، یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے خاص ٹرم یوز ہوتی ہے، میں بھول گئی یاد کروں گی، وہ یوز کی جاتی ہے. کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی والوں آپ لوگوں نے ذرا ریلیکس نہیں ہونا ہے کہ ذرا گرمی ہو گئی تو ہم ذرا گرمی کے ماحول میں آ جائیں. نہیں، سردی بڑھنے والی ہے. اور سردی کیسے بڑھے گی؟ 12 جنوری سے شدید سردی کی لہر آنے والی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 12 جنوری سے پھر ٹھنڈی 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 ہوائیں چلیں گی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی شدید ٹھنڈ ہوگی. مطلب اتنی جلدی تو سردی نہیں جانی چاہیے نا یہاں سے، یہ تو مذاق ہو گیا. ابھی اس وقت 18 ڈگری سیلسیس ہے، دیٹ از ناٹ رائٹ. ٹیمپریچر تھوڑا لو ہونا چاہیے. میری طرف 17. آپ کی طرف 17. میں تو ابھی کا دیکھ رہا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے کہ چینج ہو گیا ہو تھوڑا سا. یہ 1-8 ڈگری کا آپ کو پتہ ہے یہ تو چلتا ہے صدف. لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے کیو آئی تھوڑا سا ہمارا خراب ہے. دیٹ شوڈنٹ بی دا کیس. 201 پہ ہے تو لوگ ماسک وغیرہ پہنے، جی ڈرائی موسم ہے. اور پھر اے کیو آئی جو ہے وہ اس میں لاہور نہیں ہے ماشاءاللہ سے ٹاپ 10 میں، لیکن کراچی موجود ہے. کراچی کس نمبر؟ کراچی ہے ہمارا 7ویں نمبر پر 201 اے کیو آئی کے ساتھ، اور نمبر 1 پہ ہے ایجپٹ کا کائرو. تو سردار سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ کچھ تو ہم نے حالات بتائے کہ یہ سچویشن ہے، لیکن یہ کراچی میں ٹھنڈ کیا رخصت ہو رہی ہے؟ ابھی تو آئی بھی نہیں تھی. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. صحیح بات ہے جی، بہت شکریہ جی. دیکھیے ٹھنڈ تو خیر میرے خیال میں گلا نہیں ہونا چاہیے. کراچی والوں کو اچھی خاصی پڑی ہے، جو 9-10 دسمبر سے شروع ہوئی تھی تو دسمبر میں پورا ہی تقریباً پریویل کرتی رہی، 8 تک کہیں 6 تک اس رینج میں ٹیمپریچر رہا. پھر ابھی 6 جنوری سے آنورڈ جو شروع ہوئی تھی وہ آج تک. جی آج اس میں کچھ وہ مطلب ٹیمپریچر بڑھا ہے، اس کی وجہ کچھ کلاؤڈز آ گئے تھے، جو ایک ہلکی سی ویو اور آ رہی ہے ویسٹرلی، بس جسٹ اتنی کہ اس کا اثر آج کے ٹیمپریچر بڑھنے کی صورت میں نظر آیا. آج بھی گو کہ منیمم 10 رپورٹ ہوا ہے، لیکن پچھلے 2 دن سے 3 دن سے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا 2 ڈگری زیادہ ہوا ہے. اور پھر اسی رینج میں رہے گا 8 سے 10 کہیں 10-11 اس طرح سے 8 سے 11 کی رینج آپ کہہ سکتے ہیں. یہ شدید سردی کی لہر 12 جنوری سے بتائی گئی ہے، یہ کتنی شدید ہوگی یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. کیا ہمارے لیے شدید ہوگی؟ دیکھیں اتنی شدید نہیں ہے، وہ تو بعض اوقات مس رپورٹنگ ہوتی ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. یعنی جو شدید تھی وہ دیکھیں نا 6 سے 8 تک رہا، 6 جنوری سے لے کے 9 تک، یعنی 4 دن تقریباً اسی رینج میں رہے. کہیں پر 6 رہا. 6.2 منیمم رپورٹ ہوا تھا جنا ٹرمینل سے، جہاں سے ریکارڈ 4-5 جگہوں سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو 6 to 8 رہا. تو ظاہر ہے کہ نارمل جو یا ایوریج ٹیمپریچر ہے جنوری کا وہ 12 ڈگری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 4 ڈگری ایوریج سے کم رہا ٹیمپریچر. تو اچھا خاصا سرد موسم تھا پچھلے 4-5 دن. آج تھوڑا سا کلاؤڈز آ گئے اور اس کے باعث ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھا ہے. تو اتنی سردی نہیں ہے جتنی گزشتہ کل تھی، لیکن
یہ ویو نکل جائے گی آگے، اور اس کے باعث جو ہے جنوبی پنجاب بلکہ پورا ایسٹرن جو پٹی ہے ہماری بہاولپور ریمیر خان سے لے کر اوپر لاہور تک، اس ایسٹرن پٹی پہ کچھ نہ کچھ بارش ہے. کل امکان ہے ہلکی بارش، کہیں پر درمیانی بارش. تو باقی ملک میں سب سے زیادہ سردی کہاں ہے سر اس وقت؟ ٹھنڈا موسم سب سے زیادہ جی سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہمارے ریکارڈز آتے ہیں نا، تو اس میں استور میں -12 -13 چل رہا ہے وہاں پر. اور اسی طرح سے آپ کا کالام اور نیچے پھر کوئٹہ میں اس میں بلوچستان کا جو اسٹیشن ہوتا ہے کلات، یہاں پر دوسرے نمبر پر یہ عموماً یہ آتے ہیں کالام، کلات، اور اس طرح سے ادھر استور ہے دوسرے نمبر پہ سکردو، ابو پیس اور گلگت وغیرہ. یعنی -12 پھر -10 پھر -8 اس طرح سے چل رہے ہیں ٹیمپریچر. تو یہ ویدر ہے. اور بارش کا کوئی امکان ہے ادھر کراچی وغیرہ میں؟ اور یہ جو سردی کی کوئی بھی لہر ہے، یہ کراچی میں ہم کب آپ سے بات کرتے ہوئے سنیں گے، یا کب کی آپ پریڈکشن کرتے ہیں کہ بھائی سردی چلی جائے گی فلاں تاریخ کو؟ دیکھیے جو کنڈیشن دکھائی دے رہی ہے نا ابھی تک، ایز آف ٹوڈیز کنڈیشن میں بات کر سکتا ہوں، تو یہ جنوری کے یعنی اس تک 18-20 جنوری تک اسی 10 سے 12 کی رینج میں ہی ٹیمپریچر زیادہ تر رہنے کا امکان ہے. کبھی ظاہر ہے بیچ میں تھوڑی سی فلکچویشن آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ کل ویسٹرلی ویو کا اثر ہوا تو تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھ گیا. پھر 14 اور 15 2 دن ایسے ہوں گے، دوبارہ سے بڑھ سکتا ہے 1-2 ڈگری، 12-13 تک جا سکتا ہے. لیکن ادروائز وہی 8 سے 11 کے درمیان، 9 سے 12 کے درمیان اس رینج میں ہی رہنے کا امکان ہے کم از کم 20 جنوری تک. کم از کم اس جنوری تک. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور یہ ہم نے آپ کو ویدر کی اپڈیٹس دے دی. اب آپ نے جو تیاری کرنی ہے کر لیں. ویسے آپ نے محسوس کیا جو موسم 10 دسمبر سے جو شروع ہوا تھا؟ میں نے جنوری سے شروع کیا سردار صاحب، ہم نے بھی جنوری سے سوچا تھا کہ موسم ٹھنڈا ہوگا. مطلب بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوئی تو ہمیں محسوس ہونا شروع ہوا کہ سردی آ گئی ہے، جبکہ ہمیشہ ہوتا ہے. میں بھی کوئی سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو، لیکن نہیں، ہم نمبرز بھی دیکھ رہے تھے. چلیں جی، کیسی سیاح ہیں آپ صدف؟ کیسی سیاح ہوں میں؟ وہ سیاہ لباسی میں آپ کی توجہ ہے ساری. گلگت بلتستان نہیں دیکھا میں، کیسی سیاح ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری دنیا بھر میں؟ ہماری گلگت بلتستان کے چرچے ہو رہے ہیں اور اشفاق، اور ہم نے گلگت بلتستان 3,02,000 سے زائد سیاحوں نے میزبانی کی اسکردو کی، اینڈ سنو پوچھا بھی نہیں. وائی؟ واٹ از دس بیہیویئر اسکردو؟ کوئی آپ کو انویٹیشن دے گا؟ جائیں بھائی، خود ہی جائیں. وہ کہہ تو رہے تھے کل، وہ کیا نام ہے، ہر باری کے لیے انویٹیشن چاہیے. پہلی بار کے لیے تو انویٹیشن چاہیے نا. جبکہ ہنزا دوسرے نمبر پر رہا جہاں پر 2,33,000 سیاح آئے. CNN جو ہے وہ کافی توجہ دے رہا ہے جی ہمارے گلگت بلتستان پہ. ثقافت، روایتی کھانے اور مہمان نوازی بھی سیاحوں کے تجربے کو منفرد بناتی ہے. اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی جو ہے وہ قراقرم ہائی وے، K2، ہنزا، اسکردو اور دیوسائی جیسے مقامات نے عالمی سیاحوں کی توجہ حاصل کی ہے. یہ اس وقت اگر ڈاکیومنٹری چل رہی ہوتی نا کسی جگہ تو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ جو ہوتا ہے نا ہلکا سا موسیقی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2023 میں گلگت بلتستان آنے والے غیر ملکی اور ملکی سیاحوں کی جو مجموعی تعداد تھی وہ 8,98,820 تھی، جس میں 16,000 سے زائد غیر ملکی تھے. جو 2024 میں تقریباً 10 لاکھ سیاحوں نے دلفریب بادی گلگت بلتستان کا رخ کیا، جن میں 20,000 غیر ملکی. ایسی شرط رکھ دینی چاہیے تھی کہ جیسے لاہور کے لیے ہے نا کہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو ایسے ہی کوئی گلگت بلتستان کے لیے رکھ دیتے تاکہ میں وہاں پر جاتا تو صحیح چیلنج لے کے جاتا. جس صحافی نے، جس اینکر نے گلگت بلتستان نہیں دیکھا وہ صحافی نہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، کہہ دی نا میں نے بات. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنی بڑی بات پہ مائک ڈراپ. چلیں جی، ابھی تو ہم یہ بات پہنچے، پتہ چلے ہمیں لینے آ جائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ارے بھائی، اب ایک اور بڑا مسئلہ جس کو میں نے خود وٹنس کیا وہ یہ ہے کہ ادویات کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ جاتے ہیں میڈیسنس کے لیے تو جو آپ کے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے میری والدہ ہیں، تو ان کی ہر مہینے کے حساب سے میڈیسنس آتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جگہ سے آتی ہیں تو ان کی کیونکہ لسٹ کمپائلڈ ہوتی ہے. اب وہاں پر جا کے اب اس دفعہ میں گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، تو بل ڈفرنٹ تھا کیونکہ پرانا بل نکال کے میں نے اسے ٹیلی کر کے وہ کیا. اب پیکیجنگ چینج ہوتی رہتی ہے، ایٹ ٹائمز چینج ہوتی ہے، لیکن ان کی پیکیجنگ سیم تھی، لیکن ان پہ اسٹیمپ نہیں تھی. تقریباً 600 سے 800 روپے کا ان ادویات کی قیمتوں میں ود ان اے منتھ فرق پڑا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک ڈیلیما ہے. اور اس سے پچھلے مہینے جائیں تو پھر یہی کوئی ٹیکہ لگا ہوگا. تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایسا کیوں ہے. بلڈ پریشر، شوگر
اور اس طرح کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہارٹ ہیں. سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دوسرے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میڈیکل سٹورز پر دوائیں خریدنے والے اکثر جو ہیں وہ دکانداروں سے الجھتے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے جب قیمت ہوگی تو وہ یہی کہیں گے کہ پہلے تو یہ تھی اب تو یہ ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 2024 کے دوران شوگر، اینٹی بائیوٹک، پین کلر ادویات کی قیمتوں میں 100 سے 200% تک اضافہ ہوا ہے. اور اس پر تو پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسیشن نے بھی تشویش کا اظہار کیا. ذرا ہم سن لیتے ہیں پبلک اس پر کیا کہتے ہیں. مہنگائی تو سب چیز پہ ہی ہو رہی ہے، ایک میڈیسنز پہ نہیں ہو رہی، ہر چیز پہ ہی مہنگائی ہو رہی ہے. تو میڈیسنز بھی جہاں تک پرائز انکریز ہو رہا ہے تو وہ پیشنٹ جہاں 2 کھاتا تھا وہاں 1 کھا رہا ہے. دوائیں تو حد سے زیادہ مہنگی، کھانے پینے سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی. مریض تو اسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. تو ایک انجیکشن 25,000 کا، دوائیاں الگ. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بندہ نہ دوائی خرید سکتا ہے نہ کھانے پینے کا آئٹم خرید سکتا ہے. اچھا، اور اس کے اندر المیہ یہ ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں، دستیاب بھی نہیں ہوتی، پھر شارٹ ہونے کے نام پر اور مہنگی ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ 2 نمبر ادویات بھی دستیاب نہیں ہوتی. کیا تھا تو اب سب خود ہی تعین کر رہے ہیں. تو انور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی انور، تھینک یو سو مچ جی. یہ بڑے مسائل ہیں، صحت سے متعلق مسئلہ ہو تب آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور تعلیم سے متعلق مسئلہ ہو تب آپ سامنے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھائی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ یہ از خود ہی ہر مہینے کی بنیاد پر اضافہ ہوتا رہتا ہے، کرتے چلے جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں اشفاق، بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اسینشیل ادویات ہوتی ہیں اس کی کنٹرول تو حکومت کرتی ہے. یعنی WHO کی ایک فہرست ہے 300 سے زائد ادویات کی دنیا بھر کے اندر، کہ جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ لازمی یہ ادویات دستیاب ہوں، تو اس کی قیمتوں کا تعین حکومت کرتی ہے. اس کے علاوہ نان اسینشیل ادویات ہوتی ہیں جس کو ڈی ریگولرائز کر دیا گیا ہے. جب ڈی ریگولرائز کا یہ عمل شروع کیا گیا ہے تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام طرح صورتحال کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. تاہم مریضوں کو مشکلات کا سامنا بدستور برقرار رہتا ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے ایک کٹ بھی لگایا جاتا ہے، ایک مارک لگایا جاتا ہے کہ 7% پہ لا کے اس کو وہ کلوز کر دیں گے. تاہم صورتحال بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. آپ امراض قلب کی ادویات لے لیں، آپ خون پتلی کرنے والی ادویات لے لیں، اس کے ساتھ شوگر کے مریضوں یا اس کے ساتھ ساتھ کینسر کے مریضوں. اگر بات کریں گے ہم اس کی شوگر کے مریضوں کی، تو اس وقت جو ادویات جو ٹیبلٹ ملتی تھی ایمپائم، جو کہ 800 روپے سے شروع ہوئی تھی جس کا پیکٹ، اب اس کی قیمت ہر ہوئے دن کے ساتھ تیزی سے بڑھتی ہوئی 1140 روپے ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے ایک کو انتہائی اہم مہنگا وہ آتا ہے کینسر کا 100 mg وائل کا وہ انجیکشن، اس کی جو ہے ایزاسیٹیڈائن کی قیمت جو ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر 14,000 روپے تھی، جو کہ اب کراچی کے نجی اسپتالوں نے اس کی قیمت یکمشت 15 دن کے اندر بڑھا کے 32,530 کر دی ہے. اس کے علاوہ 14,000 سے 32,000 جی 14,300 سے بڑھا کے یہ ہے ایزاسیٹیڈین 100 mg کا وائل انجیکشن ہے، اس کی قیمت کر دی ہے 32,350. یہ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے کراچی کے، اگر آپ پھر سے بتا پائیں تو؟ کینسر کے مریضوں کے لیے ہفتے کے اندر ایک شیڈول ان کو دیا جاتا ہے. ہفتے کے 7 دنوں کے اندر، ہفتے سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 7 دن کے ہر مہینے کے اندر یہ شیڈول یہ انجیکشن لگتا ہے. اور 6 مہینے بعد اس کی تعداد کم ہوتی ہے، پھر وہ 3 انجیکشن ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مریض جو کہ 90,000 کے اندر، کینسر کا مریض 90,000 کے اندر اس علاج کو برداشت کر رہا تھا، اگلے ہفتے اس کو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو 2,60,000-70,000 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں. اگر بات کریں کراچی کے سرکاری اسپتالوں کی، تو وہاں پر تو اس وقت کینسر کی ادویات موجود ہی نہیں ہیں. اور صوبائی حکومت نے البتہ ایک کوشش ضرور کی ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ تو معاملات ڈفرینٹ یوں بھی ہیں کہ جو مریض اگر ان کو کہتے ہیں نا ان کا علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں بڑا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ انور، آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی. اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر الحق، چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. تھینک یو سو مچ توقیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ شکایتی قلت ہے، اب اگر یہ شکایت ہو گئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں 100 سے 200%. ذاتی ایکسپیرینس بھی ہم نے یہ دیکھا. جی، تو یہ ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا. اچھا، یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح نہیں ہے کہ 200% اضافہ ہو گیا. دیکھیے، ادویات کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے اسینشل ڈرگس، جو کہ WHO کی مہیا کردہ لسٹ ہوتی ہے، جس میں تقریباً 492 میڈیسنز ہیں جو کہ جن کی قیمت اب گورنمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے. پہلے بھی گورنمنٹ کر رہی تھی. اس میں 7% اضافہ ہوا ہے اکتوبر کے مہینے میں.
اور اس کے ساتھ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ نان اسینشیل ڈرگز ہیں جو کہ ڈی ریگولیٹ ہو گئی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کا بڑا اہم فیصلہ تھا کیونکہ آپ کئی پروگرام میں کئی دفعہ آیا ہوں. 2 سے 3 سال سے یہ ایشو آ رہا تھا کہ جان بچانے والی استعمال کی ادویات جس میں پیراسیٹامول اور پیناڈول بھی ہیں, کینسر کی ادویات, پھر ہیپرین, پھر ہارٹ کی ادویات اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین, یہ سب شارٹ ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 2 سال میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جو انفلیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی پیداواری لاگت اتنی بڑھ گئی تھی کہ مینوفیکچررز بنا ہی نہیں پا. اب اس ڈی ریگولیشن کے ہونے سے ان ادویات کی اویلیبلٹی, تو جو اضافہ نان اسینشل کا ہوا ہے وہ تقریباً 20% کا ہوا ہے آفٹر ڈی ریگولیشن. اس میں سے 4% یونٹ کا اضافہ ہے کیونکہ پہلے یہ میڈیسنز اویلیبل نہیں تھیں اور پھر نئی ادویات بھی آئی ہیں, تو ایوریج جو اضافہ ہوا ہے وہ 12 سے 13%. اچھا توقیر صاحب نہیں, وہ جو انور بتا رہے تھے کہ 14,000 سے 32,000 ہو گئی ہے, وہ میں بتا رہا ہوں, وہ بتا دیں. وہ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس دوا کی بات کر رہے تھے, لیکن 2 دفعہ نام بھی لیا انہوں نے انجیکشن کا, آئی تھنک. ہاں, وہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. تو وہ دیکھیں جو کینسر کی ادویات ہیں وہ تو ویسے ہی مہنگی ہیں کیونکہ سب امپورٹیڈ ہوتی ہیں, یہ سب ہم جانتے ہیں. اچھا, یہ کینسر کی 90% ادویات یہ اویلیبل ہی نہیں تھی جب یہ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. تو اگر وہ ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے تو جب وہ آئی ہوگی 2-2.5 سال بعد, آپ نے کہا نا جو اسینشیل ہیں جو WHO کے تحت ہیں اس میں تو صرف 7% اضافہ ہوا, لیکن یہ جو 14 سے 32 جانا یہ 7% تو نہیں لگ رہا. اور ظاہر ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈالر بھی اتنا روپے کے اگینسٹ نہیں بڑھا کہ ہم کہیں کہ اس کی قیمت جو ایکسچینج میں کوئی پرابلم آیا. یہ اس پرٹیکولر دوا کا جو ہے نا, یہ ہم کہتے ہیں والد صاحب کائنڈلی ان سے انور خان سے نام لے کے ان کے دے دیں. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا سر, یہ تو ایک اسپیسیفک ڈرگ ہے نا. اچھا دیکھیں تھوڑا سا نہیں, میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا آپ سے سر, مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ جو ویسے ادویات ظاہر ہے کہ آئی ایم شیور کہ انلیس دے آر وائٹامنس, تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں ساری ہی ایسینشیل ہی ہوتی ہیں, کوئی شوق سے تو نہیں کھاتا. لائک سر میں درد ہوگا تو پھر کھائے گا, یا اس طریقے سے نان ایسینشیل کی ٹرم میں سے لائف سیونگ ڈرگس تو الگ ہو سکتی ہیں لیکن باقی تو ساری ایسینشیل ہوتی ہیں. تو اس کے اندر آپ لوگ جو ڈی ریگولیشن کے بعد جو آپ نے اضافہ کیا ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے, یا اس کے اندر مثال کے طور پر اگر کسی کو سر میں درد ہے تو وہ کیا گولی 40 روپے کی لے کے کھائے گا, 20 روپے کی لے کے کھائے گا, 30 روپے کی لے کے کھائے گا؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا سر. ایسینشیل تو ساری ہیں. اسینشیل ڈرگز وہ ہیں جو کہ WHO کی لسٹ ہے کہ یہ ہر کنٹری میں ہر وقت یہ اویلیبل ہونا چاہیے, وہ ایک انہوں نے کیٹیگری بنائی. وہ اس میں ہے کون کون سی, اگر کچھ نام آپ گنوا سکیں تو؟ اس پہ جیسے یہ سائیکوٹروپک ڈرگز ہوتی ہیں, ٹی بی کی ڈرگز ہیں, اسی طریقے سے جو اینٹی گلوکوما کے کچھ پروڈکٹس ہیں, آئی ڈراپس ہیں, بہت ساری چیزیں جو کہ یعنی کہ اس کے اندر دل کے ڈائبٹیز کے اس کی نہیں ہوتی ہیں, اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں, اس میں اس کی بھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اینٹی بایوٹکس میں موکسی فلوکسیسن ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی. اب مجھے اس وقت اتنی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے نام گنواؤں, لیکن یہ وہ ادویات ہیں جو کہ WHO کہتی ہے کہ ہر ملک میں اویلیبل. نہیں, ہمیں ادویات نہ بتائیں, ہمیں مثال کے طور پر مجھے پتا ہو کہ میں اگر جا رہا ہوں اپنی والدہ کی میڈیسن لینے کے لیے, ویسے جا رہا ہوں, تو کون سے امراض کی میڈیسن, جیسے اگر ہارٹ کا ایشو ہے تو کیا اس کی ہے, کیا بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو کیا اس کی مکس ہے. جو انہوں نے ہر کیٹیگری سے کچھ مالیکول اٹھائے ہوئے ہیں, اس میں اینٹی بایوٹک بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہارٹ کی بھی ہو سکتی ہے, اس میں اینٹی کینسر بھی, اینٹی ٹی بی بھی, وہ ایک سلیکٹڈ مالیکولس ہیں. اور اس کی ادویات گورنمنٹ, تو اس میں گورنمنٹ, ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ میک شیور کہ آپ ان ادویات کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں جو کہ نان ایسینشیل ہیں؟ مرض تو ظاہر ہے کہ جان لیوا پورا ہی ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ تفریق کیوں ہے؟ ویسے اسینشیل ڈرگ کی جو قیمت ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے, اور وہ باقاعدہ ہر سال ہمیں وہ ہر اپلائی کرتے ہیں کہ یہ جو CPI آیا ہے, جیسے اس سال 7% اضافہ ہوا ہے, تو وہ پوری لسٹ گورنمنٹ جو ہے نا مہیا کرتی ہے. تو گورنمنٹ کو بڑی طریقے سے جو ہے کنٹرول کرتی ہے. CPI مینس کنزیومر پرائس انڈیکس. توقیر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر جڑ گئے ہیں, تو ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں کس میڈیسن کا بتا رہے تھے جو 14,000 کی تھی اب 32,000 کی. انور, آپ ہمیں نام بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ انجیکشن میں نے کل ہی اس کا استعمال کیا تھا, اور میں خود اسپتال کے اندر بدستور وہاں پہ موجود تھا, اور گزشتہ مہینے میں نے ایساسائٹیڈین 100 mg کا وائل انجیکشن ہے جس کی قیمت گزشتہ ماہ 14,300 روپے تھی, اور جب میں اسپتال سے نکلا تو وہ وہاں کے جو انتظامیہ تھی مجھے بتا رہی تھی جب آپ اگلے ہفتے آئیں گے تو وہاں سے 33,250 روپے چارج کریں گے, کیونکہ جو فارماسیوٹیکل فرم ہے اس نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہو گئی, اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ اور ہے جس کا ظاہر بات ہے میں نام نہیں لوں گا مارکیٹنگ کے حوالے سے,
تو وہ دوا 45 کی ملتی تھی, 7 ٹیبلٹ ہوتی تھی کینسر کے مریضوں کے لیے, اب اس کی قیمت 64,255 روپے ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہیں, دونوں کی رسیدیں موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل فرم جو ہے نجی اسپتالوں کو ایک مختلف پیکیج فراہم کرتی ہیں کہ جو کینسر کے مرض سے جو مریض ہیں ان کو 2 کے اوپر 1 انجیکشن فری فراہم کیا جا سکتا ہے. البتہ نجی اسپتال کا جو انتظامیہ ہوتی ہے, جو عملہ ہوتا ہے, وہ مریضوں کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کرتا اور وہ فائدہ سمجھتا ہے. اب آپ بتائیے. جی سن پائے دیکھیں, انہوں نے جی میں سن لیا, اس انجیکشن کا مجھے نام نہیں بتایا, یہ میں اب اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. ایزاسائٹیڈین پتہ نہیں اس طرح سے کچھ نام یہ مجھے بھیج دیں, میں آپ کو ایزاسائٹیڈین سر. یس جناب, ایزاسائٹیڈین 100 mg کا وائل ہوتا ہے جو کہ لگتا ہے, میں نے خود کل لگوایا ہے. جی میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. کیا نام بتایا؟ ایزاسائٹیڈین. یہ چیک کر لیتے ہیں یہ کس کمپنی کا ہے اور کیا ہے. یہ دیکھیں یہ تو ایک اسپیسیفک بات ہو رہی ہے اوور آل. جی اچھا مجھے ایک چیز بتائیں توقیر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے کہ دیکھیں اب یہ کتنا المیہ ہے. مجھے آج اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ایسینشیل ڈرگز الگ چیز ہے اور باقی جان لیوا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ امراض اس کے لیے ہوں گے کہ بھئی یہ دل کے مرض کی دوا ہے تو یہ ایسینشیل میں آئے گی, یہ کینسر کی ہے یا شوگر کی ہے یا یہ اس کی یا ہائپر ٹینشن کی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایسینشیل میں آتی ہو. یہ تو انہوں نے پورا یہ ڈریپ کی اب منظور ایک ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ چیک کرے کہ اس نے کون سی بڑھانی ہے, اور صارف تو بیچارہ جو مجبور ہے وہ تو کنفیوز ہی رہے گا. اچھا میں نے گوگل پہ چیک کیا, ایزاسائٹیڈین میڈیسن ہے, یہ انجیکشن ہے اور یہ بون میرو پرابلم اور اس سے ریلیٹڈ ایشو میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم جنیرکلی توقیر صاحب بات کریں کہ اٹ از ویری کنفیوزنگ سر. نہیں بالکل کنفیوزنگ نہیں ہے. دیکھیں کنفیوزنگ بالکل نہیں ہے. یہ کوئی پوری دنیا میں پرائز, صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ساری ادویات گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی. انٹرنیشنل پریکٹس یہ ہے کہ صرف اسینشیل ڈرگ کو, انڈیا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, اسینشیل ڈرگس کو گورنمنٹ پرائز کنٹرول کرتی ہے. باقی جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو ڈی ریگولیٹ ہی کیا جاتا ہے اور پھر مارکیٹ فورسز جو ہے نا. نہیں ہم اس پہ بات نہیں کر رہے سر توقیر صاحب, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ کرتی ہے آپ لوگ کرتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایسینشیل کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ کنزیومر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں یہ دیکھیں کنزیومر کے لیے تو ہر دوا اسینشیل ہے. جو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اب کنزیومر کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنزیومر کو تو جو ڈاکٹر دوا دے گا, اگر ایک اینٹی بایوٹک بھلے وہ نان اسینشیل ہے لیکن مجھے وہ چاہیے تو وہ میرے لیے چاہیے. قیمتیں جب ایسی ہوں گی تو کنفیوز ہوگا نا. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اسینشیل کا مطلب یہ وہ ادویات ہیں جو WHO کہتا ہے کہ ہر ملک میں اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. وہ ایک لسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب جیسے پیراڈول شارٹ تھی, جس کو درد ہے اس کے لیے وہ اسینشیل ڈرگ ہے. یہی میں نے کہنے کے بعد اچھا دیکھیں ایک نان اسینشیل کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے, یہ جو ڈی ریگولیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ادویات کی اویلیبلٹی بالکل وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور پھر وہ جو جعلی ادویات آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگلڈ ادویات آ رہی تھیں, تو پیشنٹ جو ہے نا وہ مارے پھرتے تھے, یا وہ دوا ملتی ہی نہیں تھی, مل نہیں رہی تھی, یا وہ اسمگلڈ مل رہی تھی یا کاؤنٹر فیٹ مل رہی تھی. تو سب سے پہلے تو یہ کہیں تو ان کی ریگولائزیشن ہونی چاہیے نا, کہیں تو مانیٹرنگ. میں نے آپ کو بتایا کہ قیمتوں میں اضافہ صرف اور صرف 15 سے 16% ہوا ہے. جو IQVIA جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ ہر ملک کو بتاتا ہے کہ کیا پرائسز ہیں, پاکستان میں ڈی ریگولیشن کے بعد 20% کا اضافہ ہوا ہے. چلیں ہمارے نمائندے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں نا, کنفرم کر لیتے ہیں. انور آپ بتائیں کیا واقعتاً 15 سے 16% اضافہ ہوا ہے نان اسینشیل جو ڈرگز ہیں ان پہ؟ دیکھیں اضافہ تو اس سے زیادہ ہے, یہ تو کم بتا رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ کی اور سچویشن کی بات کریں گے. اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے, CDC میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جو فارماسیوٹیکل فرم ہوتی ہے ان کے میڈیکل ریپ ہوتے ہیں, نجی سرکاری اسپتالوں کے اندر آتے ہیں, ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان دوائیوں کو بیچا جائے. ظاہر بات ہے جب ان دوائیوں کو بیچا جائے گا ان کی ریکویسٹ ہوگی تو اس کے نتیجے کے اندر ان کو فوائد دیے جاتے ہیں. اور عمومی طور پر مارکیٹ کا سروے کر لیں, ہمارا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ٹیلی فون لائن پہ بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, زوم پہ آ کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. عملی صورتحال پیشنٹ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور کسی بھی ڈرگ, اس وقت آج شام کو آپ نکلیں کراچی کا پاکستان کے کسی بھی میڈیکل اسٹور کے اوپر چلے جائیں, اسینشیل ادویات اور نان اسینشیل ادویات ان کی قیمتیں ہر ایک گھنٹے بعد, بلکہ میں تو بولتا ہوں ہر 40 سے 45 منٹ بعد آپ کو نئی قیمتیں ملیں گی. یہ صورتحال بدستور برقرار ہے. باتیں کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے, عملی صورتحال یہ صرف مختلف ہوتی ہے. تو بہرحال بڑا میں یہاں پہ میں اس کو نگیٹ کروں گا کہ ہر گھنٹوں بعد یہ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ایک سٹیٹمنٹ ہے
اور جو اصل آپ کو میں نے حقیقت یہ بتائی ہے کہ یہ 15 سے 16% اضافہ ہوا ہے، جو کہ آپ تو وہ نمبرز دے رہے ہیں نا، میں تو ایز اے صارف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے مہینے جو ادویات لی تھی میں نے ان کی قیمتیں کچھ اور تھیں، اس مہینے کچھ اور ہیں، اور اس سے پچھلے مہینے کچھ اور تھیں. تو یہ تو ذاتی ایکسپیرینس ہے. اب چونکہ آپ تو ماشاءاللہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، تو آپ کے لیے تو مطلب یہ دقت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے تمام پاکستانیوں کا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہیں سب کا خیر مقدم. ٹائم زونز کے باوجود، فرق کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہمارا شو اینڈ وی آر ایکسٹریملی تھینکفل ٹو یو کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ملک و طول و عرض اور دنیا بھر کے کونے کونے میں انٹارکٹیکا میں بھی آپ ہماری ویورشپ کو بڑھا رہے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھ پاتے پھر وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ لائیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ لائیو بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کیا آپ کو بتائیں، کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. درد دل، درد جگر، درد کمر تینوں ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک درد ہو. یہ تو ویسے کراچی کے ایک شہری کی روداد ہیں کہ وہ اس کے ساتھ مسائل بہت ہیں، لیکن ملک بھر میں یہی مسئلہ ہے. یہ والدین کے ساتھ بڑا ایشو ہے، اور ایشو یہ ہے، آپ سوچیں کتنی مہنگائی ہے. ابھی سردی ہوئی ہے تو بجلی کے بل تھوڑے کم آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن اس مہنگائی میں جہاں پہ گھر کے کرائے بھی دینے ہیں، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، ایسے میں کیا ہوتا ہے، جون جولائی آنے میں ابھی ٹائم ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ فیس وصول کر دی جاتی ہے. اور نہ صرف اسکول کرتا ہے، اگر بچے وین سے آ رہے ہیں تو وہ وین والا بھی جون جولائی کی، جبکہ ان بچوں نے نہیں جانا ہے جون جولائی اسکول، وہ فیس وصول کر دی جاتی ہے. اب والدین پر برڈن کیا آگے، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے جی ہماری جو ریکمنڈیڈ کردہ شاپ ہے یا ہم سے ہی آپ بکس خریدیں، کاپیز خریدیں، یونیفارم خریدیں. ایسے میں ایک ایسے ٹائم پر جب رمضان بھی آ رہے ہیں، امیجن کریں پیرنٹس پر کتنا برڈن آیا ہوگا. اور جی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ مختلف نوٹیفیکیشنز جاری ہوتے ہیں ہر اسکول کی اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور فائدے کے مطابق. تو پھر یہ ہے کہ اس سے پھر آپ یہ سوچیں کہ آؤٹ آف دا نارمل، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سلیبس کے باہر کوئی سوال آ گیا تو آپ کا جو حال ہوتا ہے ویسے ہی حال والدین کا ہوتا ہے. کیونکہ آج کل اگر حقیقی معنوں میں سوچئے کہ پیسے کمانا بہت مشکل کام ہو گیا ہے، اور خاص طور پر فی کس آمدن آپ دیکھ لیں اس کا کیا حل ہے. غریب کے لیے ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکولز کی اگر میں بات کروں ان کی منطق بڑی عجیب ہے. وہ جنوری کے ساتھ، جون اور فیب کے ساتھ، مارچ کی فیس کے ساتھ جولائی کی فیس بھی مانگ لیتے ہیں. لیکن جان لیتے ہیں نا کہ آخر وجہ کیا ہے. اس پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے مرکزی نائب صدر جی محمد اختر آرائی صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور بھائی یہ جو مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے اور ایک عرصے سے لوگ فیس کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم سائیڈ اس لیے کرتے ہیں والدین کی کیونکہ یہ ایک آؤٹ آف دا سلیبس ایک چیز آ جاتی ہے اور ہم بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے اسکولز کو؟ کیا مجبوری ہے؟ جی دیکھیں سائٹ کرنی چاہیے، اور ہم بھی سب یہی چاہتے ہیں کہ عوام کا بھلا ہو اور بچوں کی تعلیم ہو. اس پاکستان میں ایجوکیشن کی بڑی نیڈ ہے، مگر بیسک جو پرابلم ہے وہ قوانین کے اندر ابہام کی وجہ ہے. دیکھیں آپ دیکھیں اس ایک امیونٹی کو آپ جب دل چاہے آپ اس کو بزنس ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جب چاہے آپ سروس ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جب ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں تو ایف بی آر کہتا ہے کہ پی اوس مشین بھی لگا لیں اسکول میں. تو اگر بزنس ہی ڈکلیئر کرنا ہے تو آرٹیکل 18A اجازت دیتا ہے بزنس کرنے کا اور سروس کرنے کا، پروفیشنل سروسز آن چارجز دینے کا. جہاں تک بات ہے کہ ایڈوانس فیس لینے کی، بالکل ٹھیک ہے. جہاں زیادتی کی جاتی ہے وہاں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ساتھ میں پرابلم یہ آتا ہے کہ جو بہت سے لوگ فیس جو ہے ڈیفالٹ کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اس کا حل بھی ہمارے اداروں کو نکالنا چاہیے. اور اچھی بات ہے، میں اس کی فیور کرتا ہوں، میں تو چھٹیاں ہوتی ہیں جی، اس کی فیس کیوں لی جاتی ہے؟ اور وہ بھی اتنا پہلے جی وہ چلے لے لیں کہ اگر آپریشنل کاسٹ ہیں اس کے اوپر بھی چلیں، اٹس ڈیبیٹیبل. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھیا پہلے کیوں؟ مطلب آپ ابھی جنوری سٹارٹ ہوئے ہے، کوئی مطلب ہر جگہ سالانہ انکریمنٹس بھی نہیں لگتے. سیلری بھی تو آپ کو ایسے ہی ملتی ہے نا، آپ نے کام کیا تو سیلری. جون جولائی کی جو فیس لینا ڈیبیٹیبل نہیں ہے. لا پروٹیکشن دیتا ہے جب 1 سال کا سیشن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ان کو پیمنٹ کرنی ہے. اس کا فتوے بھی لیے گئے، اس میں بھی یہ چیز جائز دی گئی ہے کہ جو وہ لینے ہیں اور دینے ہیں. ہم وین کی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف اسکول کی بات کر رہے ہیں. مگر جو آپ کا کوشچن ہے، حالانکہ اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا سکتا ہے سیپریٹلی کہ اس وقت اسکولز کی کاسٹ کیا رہ جاتی ہے، میں کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دوں گا. عوام پہ برڈن کم کرنا ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جو ٹاپک ہے اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے نا.
اس پہ آ جائیں کہ یہ وائی جنوری, وائی فروری, وائی ایڈوانس فیس. ہم دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے ہم اس کی پوری فیور کرتے ہیں. اس کا جو طریقہ کار ہے کیونکہ سیشن کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا, اگلی جون جولائی کا تعلق جو ہے اگلے سیشن سے ہے, تو لہٰذا اس کو پچھلے سیشن میں لینا مناسب نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے اپریل میں جون کی اور مئی میں جولائی کی لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی احساس کریں کہ وہ دیں. اگر وہ بات کہی ہے, بالکل یہی تو بات ہے. آپ کو میں ڈیٹا دیتا ہوں. نہیں, احساس کی بات ایک الگ ہے نا, لیکن بات ہم اس وقت افورڈیبلٹی کی ہے کہ آپ چادر پھیلائیں کہ پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, سر ڈھانپیں تو شوق سے تو والدین اگر معاشی مسائل کسی ملک کے ہوتے ہیں تو اس حکومت کے یا وہاں کے حکمرانوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک امیونٹی ہے. جب آرٹیکل 25 سے یہ کہتے ہیں ایجوکیشن ہونی فری چاہیے, 16 سال تک فری ہونی چاہیے, پھر چادر چھوٹی جتنی بھی ہو تو دیٹ از دا ڈومین آف دا گورنمنٹ. بات سیدھی ہے. اگر آپ نے اس کو آرٹیکل 18 کا شیلٹر دیا ہے, آپ نے, ہم اپنی ٹیچنگ کی پروفیشنل سروسز کا بزنس کرتے ہیں, آپ نے کیوں اسکولز کو جو پروپریٹرشپ پر بھی ہے اس کو بھی لیگلی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں, پارٹنرشپ بزنس کر سکتے ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کو رجسٹر کر سکتے ہیں. کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کتنے اسکول میں لگ گئی ہیں؟ دیکھیں جب لا کہہ رہا ہے نا, ایک طرف آپ ہمیں بزنس کہہ رہے ہیں. رافع ملا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رافع ملا موجود ہیں. تھینک یو سو مچ, ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سے. تھینک یو سو مچ. جی بتائیے گا, ہم یہاں پہ جو بیسک بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایڈوانس فیس دی جاتی ہے جون جولائی کی, تو اس کی کیا منطق ہے, کیا لاجک ہے؟ پہلے تو یہ پوچھ لیتے ہیں یہ تعلیم ہے یا کاروبار؟ ہاں یہ بھی آپ بتا دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کاروبار ہے, تو پھر ہم کاروبار کی طرح بیہیو کریں گے. دیکھیں, تعلیم تو کبھی بھی کاروبار نہیں ہو سکتی, لیکن کمرشل جو ادارے ہیں وہ اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں, اور ہر بچہ کمرشل ادارے میں جو زیادہ فیس لینے والا ہے وہاں ایڈمیشن بھی نہیں لیتا, اور ایجوکیشن کو ہم کمرشل ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ 10% فری شپ پہ ہم زور دیتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ کمرشل پرائیویٹ لمیٹڈ سے رجسٹرڈ ہیں وہ بھی ان بچوں کو جو معاشرے میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, جو ایسے سبربس میں ہیں جہاں پہ وہ افورڈنگ نہیں ہے, تو ان کو فری آف کاسٹ پڑھائیں گے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کیا کچھ بھی کہے, کلیم کرے, لیکن ایجوکیشن جو ہے پیغمبری پیشہ ہے, وہ کمرشل نہیں ہے, اور کمرشل والوں کو بھی اسی لیے 10% فری شپ دینی ہے. سیکنڈلی, یہ پتہ نہیں کس عجلت میں ہے, اگر کسی کے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں پیرنٹ کو, تو وہ ڈبل ایڈوانس فیس کیسے دے گا؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نے سرکولر بھی نکالا, لیکن پھر ہم نے محسوس کیا کہ شاید کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو اردو میں کل ہم نے پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں بالکل بتایا ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے, اسکول کلیم کرتا تھا کہ جی بچے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جون جولائی میں, پھر واپس نہیں آتے, لیکن اب یہ ان کا عذر نہیں ہے. اس سال اپریل سے سیشن شروع ہوتا ہے, تو اپریل کے بعد مئی ہے. ہم نے اس وجہ سے کلیئر کیا ہے کہ آپ سیپریٹ ایک اپریل میں آپ جون کا واؤچر ان کو ایشو کریں گے جو سیپریٹ ہوگا, اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہوگی 30 جون تک ہوگی. اور مئی میں آپ جو ہے وہ جولائی کی فیس کا سیپریٹ واؤچر ایشو کریں گے جو 31 جولائی تک ویلیڈیٹی رکھے گا. اور یہ وہ بچے ہیں, میں کلیئر کروں, 1 منٹ مجھے سنیے گا. جی پلیز, ہم سن رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کنٹینیو کریں گے نا اگست میں ان کے پاس سیشن. جو میٹرک کے بچے ہیں جن کا امتحان اس سال 15 مارچ کو ہونے جا رہا ہے, بالخصوص میٹرک کے بچے, اپریل تک کی فیس وہ بچہ دے گا جو اس سال میٹرک میں اپیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپریل تک دے گا. وہ مئی جون جولائی کی وہ بھی فیس نہیں دے گا. اور مجھے شکایت موصول ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے کہ وہ ابھی سے ہی فیسیں لے رہے ہیں, تو میرا شکایت سیل ہم نے قائم کیا ہے. اچھا, آپ کا جو آپ نے جو پوائنٹ بتایا تھا وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم ذرا یہاں پہ پھر بھی بتا دیں جو آپ کا آئیڈیا ہے, میں اس کی طرف آؤں گی. جو آئیڈیا آپ نے دیا کہ جو فیس ہے اس کو, اس کی ویلیڈیٹی کر دیں جون کی 30 جون تک اور جولائی کی 31 جولائی تک, یہ بہت احسن اقدام ہے اگر ہو جائے. آپ شکایت بتا رہی تھی, وہ بتائیے. شکایت سر, شکایت یہ ہے کہ مجھے موسٹلی یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ ابھی سے جنوری میں ہی ان لوگوں نے جون جولائی کی فیس کے واؤچر ایشو کر دیے ہیں. تو وہ جو سیلریڈ کلاس ہے اور وہ جو لیس پریویلیجڈ کلاس ہے, وہ کہاں سے 4 بچوں کی فیس دے گا؟ یہی تو ہم گھر بات کا کر رہے ہیں. کرایہ کہاں سے دے گا؟ گراسری کہاں سے لے گا؟
स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर बिल्कुल अंजाम दे रहा है, विजिलेंट है, ऑन ग्राउंड है। हमारी कमेटीज आज भी स्कूल्स जहां हमें शिकायत मिली है वहां गई हैं, लेकिन इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा रफिया साहब, सिर्फ ये डबल जेपर्डी है बेसिकली। एक इशू ये है कि अभी साल के आगाज में बहुत से स्कूल्स में जो अब 3-4 महीने मुश्किल क्यों हैं, जनवरी में बाज़ स्कूल क्या कर रहे हैं, आपसे एनुअल चार्जेस वसूल कर रहे हैं, फरवरी में आपको दे देंगे कि वाउचर्स अभी जारी भी कर दिए गए हैं कि फरवरी में आपने जून की देनी है, मार्च में जुलाई की देनी है। तो आप ये सोचिए कि मैं वही अर्ज़ कर रहा था और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये भी आपको चार्जेस पे आपको एक बात क्लियर करूं, आपके तवज्जुह से पूरी स्कूल कम्युनिटी सुने कि ठीक है, एनुअल चार्जेस या फीस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट एंड रूल्स ऑफ डायरेक्टोरेट, जिनके पास विद जस्टिफिकेशन कि उनको एक्सपेंसेस में लॉस है, वो अप्रूवल होगा रेगुलेटरी अथॉरिटी का, सिर्फ वो ले सकते हैं। अच्छा। वो नहीं ले सकते जिनके पास अप्रूवल नहीं है, एंड दैट इज अगेन इलीगल। तो जो कंप्लेन आती है हम उन पेरेंट्स को फिर रिलीफ दिलाते हैं। अच्छा, आप रिलीफ दिलाते, आइडिया बुरा नहीं है। जून की वैलिडिटी कर दें, जून की फीस की 30 तक कर दें, जुलाई की 31 तक कर दें, अप्रैल और फैब में और मार्च में क्यों लेनी है? जी बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, जो अप्रैल में देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ड्यू डेट उन्होंने काफी बेहतर रखी है, जिनके साथ प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली वो उस डेट तक दे दें। और हम हमेशा मैडम के साथ कोऑपरेट करते हैं, बल्कि 10% क्या हमें 13% तक फ्री शिप दी है अपने स्कूलों की। हम लेस प्रिविलेज एरिया के बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चों को देते हैं। बात यहाँ आती है कि जब हमारे पर 35% कराची शहर में 30-35% ड्रॉप आउट रेशियो है। Whom do you call less privilege? ये बताना। देखिए लेस प्रिविलेज तो जाहिर है कि जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं, जो या बोलते हैं जिनकी सरकारी मुलाजमत नहीं हो, सारे ये अलग अलग स्कूल सालाना इंक्रीमेंट तो नहीं होते ना, तो लेस प्रिविलेज्ड हो गए सारे। देखें ये तो हम ही एक यतीम है कि 5% ज्यादा बढ़ नहीं सकती। इन्फ्लुएंस रेट जो है वो आपका 30 से 40% है, और ये जो एक इम्यूनिटी है जिसको हम एज ए सर्विस कर रहे हैं। राफिया कुछ कह रही हैं जी। हर 3 साल के बाद हम स्कूल को रिन्यूअल करते हैं। एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल जो स्कूल अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि इनको इतना लॉस है, तो वो जस्टिफिकेशन पढ़कर फिर उनके एक्सपेंसेस देखकर हम 10% बढ़ाते हैं, जहाँ 15% हर 3 साल के बाद उनको वो भी रिलीफ मिलता है। इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ 5% पे बैठे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हर माह की हम अलग अलग फीस लेंगे तो पेरेंट जो है वो मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होगा और अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे नमूने सर अंजाम देगा, और इसी तरह स्कूल भी पुरसुकून चलता रहेगा। इकट्ठे लेने से जो है वो एक अनार्की और क्यास पैदा होता है। ये वाकई मैडम की काविश है, क्योंकि बहुत से केसेस में इनको जब केस पुट किए गए, जैसे हमारे स्कूलों में हम 5000 फीस लेते हैं, IT स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड हमारे पास मौजूद है, LMS मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी मैडम ने देखी है, AI पढ़ा रहे हैं। मैडम देखती है कि वाकई ऐसा है तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी में आप कह रहे हैं लेस प्रिविलेज है उनके साथ, आप इसको सबके साथ यूनिफॉर्म कर दें, यूनिफॉर्म कर दें। मैडम भी यही कह रही है, राफिया साहब भी यही कह रही है कि हम इतना कमा रहे हैं, तो फिर ये तो एक थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। जी बिल्कुल है तो सही, क्योंकि देखिए ओवरऑल क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो 2000, 2500, 3000, 1000 के अंदर पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के अपने अखराजात जो है 10,000 से लेके 20-25 हज़ार रुपए तक अपने पब्लिक स्कूल्स में होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स कैसे करेंगे? अगेन एक चीज मैं आपको कहूंगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका अपना एक व्यू है, आपकी अपनी सफरिंग है, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जिनकी फीस 2000, 3000 है, उनके पास जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा गरीब बच्चे बिल्कुल ऐसे ही है। उनके माँ बाप हो सकते हैं 15-20 हजार कमाते हो जी, तो थोड़ा हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, और देखिए हमें अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है जो हमारे पास बच्चे भेजती है। और आप क्यों शर्मिंदा करना चाह रहे हैं? ये बुलाएंगे, पूछेंगे वालिदैन से भाई कितनी तनख्वाह है, क्या मसाइल हैं आपके, आप पेरेंट्स को यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म रूल बना दें। जैसे कि आप कह रही हैं कि वाउचर जारी हो जाएं जून के लिए, लेकिन उन्होंने जारी कर दिया है मेरे ख्याल में, वैलिडिटी जो है वो 30 तक हो और 31 जुलाई तक हो। इस पे आप राय बता दें। देखिए मैडम आप बताएं, आपको मैं बताऊं कि हर स्कूल जब रजिस्ट्रेशन करता है बच्चे की एडमिशन के लिए, तो एडमिशन फॉर्म में
اسی وقت وہ ڈیٹیلز لے لیتا ہے کہ فادر کیا کرتا ہے, مدر کیا کرتا ہے, سیلری کیا ہے, اور کہاں رہائش ہے, تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنے افورڈنگ ہے, کتنے افورڈنگ نہیں ہے. تو وہ وہاں سے ہی پک کر لیں. اور ہم نے کہا ہے SMC بنائیں, اسکول مینجمنٹ. لیکن میڈم اس پہ بچوں کے ایڈمیشن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے والدین زیادہ کر کے بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایڈمیشن مل جائے. اور دوسرا رافیہ صاحب, آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسکولز میں اسی بنیاد پر, کیونکہ جو ٹیچرز وغیرہ بھی آتے ہیں, ایک تو اگر وہ کم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر فی اسٹرکچر کم ہے, تو وہاں پر ٹیچرز بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں, اور پھر ایٹ ٹائمز بچے بلی بھی ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ تم لوگ تو پیسے نہیں دے سکتے, تمہیں تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, تمہیں تو یہ ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے کہ اس کے اندر بچوں کی اور ان کے والدین کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. نہیں, اس میں بالکل 10% میں اسی طرح ہے, کسی کو بتایا نہیں جاتا, وہ صرف ڈپارٹمنٹ اور اسکول کے درمیان ہوتا ہے, وہ ڈیٹا لیک بھی نہیں ہوتا. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے جو اسکول مینجمنٹ کمیٹی ان کو بتائی ہے کہ 4 پیرنٹس ہو, 4 اسکول کے اساتذہ, 1 ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل ہوگا. اس طرح وہ کمیٹی کے پاس جو پیرنٹس جو افورڈنگ نہیں ہے اپلیکیشن دیں گے وتھ جسٹیفیکیشن. وہ کمیٹی خود ہی ڈیسائیڈ کر کے اور بتائے گی کہ بھائی ان کو ریلیف دینا ہے. وہ بالکل سیکریٹ طریقے سے ہو جاتا ہے. آپ ہر بات پہ اختر صاحب ایگری کر رہے ہیں, یہ کیسی آفر ہے؟ ایسے یہی ایک پیرامیٹر ہے, طریقہ کار یہی ہے, گائیڈ لائن کے مطابق کیا جاتا ہے, اسی کے مطابق ہم 10% بھی دیتے ہیں ساری اسکالرشپس. جو مین چیز ہے اس میں ایک چیز اور تجویز ہے جو میڈم کی گوشگزار کرنا چاہوں گا, پبلک کو بتانا چاہوں گا کہ پیرنٹس میں سے ایسے بہت سے پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایٹ اے ٹائم پے کرنا چاہتے ہیں جون جولائی. کچھ کہتے ہیں ایسا کیجئے, زیادہ میجورٹی کہتے ہیں ہمیں انسٹالمنٹس کر دیں. اگر اپریل میں یا مئی میں جا کے بھی ڈبل دینی ہے تو پھر ظاہر اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا پرسنٹیج کر کے اپنی سیونگ میں سے دیتے رہیں. وہ تو فیوچر پلاننگ ہے نا. ایسی اگر ان کی اپنی وش ہوتی ہے تو پھر ایسے ووچر جاری ہم لوگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اپنے تمام. اچھا لیکن وہ ہر کسی کی تو وش نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جن کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہوگا. بالکل صحیح. باقی تو جو میجارٹی ہے, جو 95% کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ ہم 5% کو جو ہے پریفرنس نہیں دے سکتے. 5% کو آپ بھلی 4 ماہ کی لے لیں, لیکن جو پس رہے ہیں چکی میں غربت کی اور معاشی مسائل کی, ان کو سیپریٹ دیں, ان کو انسٹالمنٹ دیں, ان کو ریلیف دیں, کمپلین ختم ہو جائے گی. اچھا رافیہ صاحبہ, اس طبقے کی میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے سب سے پہلے جو بات کی تھی کہ اپریل میں آپ جو واؤچر جاری کریں وہ کریں اس کا جون کے فیس کا, جس کی ویلیڈیٹی ہو 30 جون تک, 30 جون تک, تاکہ پیرنٹس سکون سے دے سکیں. ٹھیک ہے. اور مئی میں کریں تو یہ یونیفارم ایک ہر کسی کے لیے ہے نا, یہ کسی کوئی, یہ ہر کسی اسکول کے لیے ہے. ایسے ہی ہوتا کیا ہے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جون جولائی کے بعد اسکول سوئچنگ بہت ہوتی ہے, 30 سے 35% ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. نہیں اب تو سیشن وہ بتا رہی ہیں کہ اپریل سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیں اگر بہت سے لوگ جیسے ابھی اگست میں سیشن سٹارٹ ہوتا تھا تو یہی پریکٹس تھی, لیکن اب اپریل سے ہوتا ہے تو 2 منتھس اسی اسکول میں بچہ رہے گا اور اس کے بعد جون جولائی کو اسکپ کریں گے اور کسی اور اسکول میں بغیر ٹی سی کے ایڈمیشن ہو جائے گا. اب وہاں پر ڈائریکٹریٹ کو چاہیے کہ یہ ہدایت بھی کریں کہ وہ بچہ جو ڈیفالٹ کرے گا پریویس اسکول کو, اس کو ایڈمیشن دوسرے اسکول میں نہیں ملنا چاہیے. اس کے لیے ایک رول ہے, اس کے لیے ایک رول ہے کہ جو پیرنٹس وڈرا کریں گے وہ 1 ماہ پہلے اسکول کو اپلیکیشن دیں گے کہ اگلے ماہ سے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ان کی سیٹ بھی ضائع نہیں ہوتی ہے, اور پھر اسکول جو ہے اس کو وہ بچہ نہیں دے سکتا, وہ ٹرانسفر سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے. 1 منتھ کا نوٹس اسکول بھی دیتا ہے ٹیچر کو نکالنے سے پہلے کہ آپ اپنا بندوبست کریں ود سیلری. ساری چیزیں موجود ہیں, پھر آپ کو جلدی کیا ہے؟ ساری چیزیں موجود ہیں, میڈم بھی جانتی ہیں, سمجھتی ہیں. معاشی مسائل ایسے ہیں, معاشرتی مسائل ایسے ہیں کہ لوگوں کی مورل ویلیوز نہیں ہیں. بغیر ٹی سی کے ایڈمیشنز 80% اسکولز میں ہو رہے ہیں. تو آپ منع کریں نا, میڈم جانتی ہیں اس بات کو, ہم آگاہ کرتے ہیں. بات کیا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے, اسکپ کرتے ہیں. ڈراپ آؤٹ کرنا ہے بتاتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے جب فائنینشیل نقصانات ہوتے ہیں, جب 25-30% 40% ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا نقصان ہوتا ہے. آرٹیکل 18 آرٹیکل 18 ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہم بزنس کریں, ورنہ آپ پروپرٹیشپ آپ بزنس والے اسکول کو رجسٹر ہی نہ کریں. جو آرٹیکل 18 جو ان کو پرمیشن دیتا ہے کہ یہ بزنس کریں, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کارپورل سوسائٹل ایکٹ ہوئے
جس کے تحت ہر بزنس کرنے والے کو ویلفیئر میں جو ہے ریلیف دینا ہے اور ڈونیٹ کرنا ہے. اسی لیے ہی یہ 10% جو ہے بزنس والوں کے لیے رکھا گیا ہے. اچھا رافیہ، اب آپ کی ڈائریکشن جو ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر پیرنٹس کیا کریں؟ وہ ہماری ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بنس روڈ پہ گورنمنٹ وومن کالج کے ساتھ اور یہ اردو بازار کے برابر میں ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی آفس ہے. وہاں پہ پورا کمپلینٹ سیل ہے. ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز کی ٹرپس ویب سائٹ ہے. ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا فیس بک پیج ہے. وہ کمپلین کریں اپنے آئیڈینٹی کارڈ، اپنے نام، اپنے موبائل نمبر کے ساتھ. ان تمام پیرنٹس کو ضرور ریلیف ملے گا. اور جو منڈے سے باضابطہ ہماری کمیٹیاں جو ہے نا آج تو نکلی ہیں لیکن منڈے سے باضابطہ کمیٹیاں نکالوں گی کہ بھائی جون جولائی کی فیس ابھی آپ نہ دیں. جو سرکولر ہے اس کو آنر کریں. دس از فرام گورنمنٹ سائڈ. اور دوسری چیز ہے سر، یہ جو ارائیں صاحب یہ آپ کے سکولز کا ایشو ہے نا کہ وہ ٹی سی کے بغیر ایڈمیشن دے دیتے ہیں، تو آئی تھنک یہ آپ کا اپنا، یہ تو آپ کے اپنے مسئلے ہیں، اپنے مسائل سالو کریں. ریگولیٹری باڈی کام کر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی جیسے ابھی ٹیمز نکلتی ہیں تو کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ تو میڈم بہت ایفرٹس کر رہی ہیں. ادروائز اپنے اینڈ پہ کر رہی ہیں. ہم ایسوسیشنز کی طرف سے یہ ڈائریکشنز نکالتے رہتے ہیں کہ ایسا مت کیجئے. دیکھیں اگر ایک ہیومن رائٹ میں ایک میرا رائٹ ہے تو آپ کا بھی رائٹ ہے نا. تو اگر ہم ایک اسکول کا رائٹ ہے دوسرے اسکول کا رائٹ ہے. ٹی سی کا مطلب ٹرانسفر سرٹیفکیٹ. ٹرانسفر مینز ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں. اس میں یہ نہیں ہے وہ کسی اور کا بزنس ہے، یہ کسی اور کا بزنس ہے میں اس کو نقصان پہنچا دوں. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کا چائلڈ چلڈرن کا بھی رائٹ ہوتا ہے. ہیومن رائٹ کا مطلب بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ مل کے ہم پاکستان کے مل کے بنائیں. اور بات یہ ہونی چاہیے جس مہینے پڑھ رہے ہیں اس مہینے آپ فیس اس مہینے فیس بالکل ایسے ہی تاکہ پیرنٹس سکون میں رہیں. ہاں تاکہ سکون میں رہے. کوئی ایڈوانس فیس نہیں ہونی چاہیے. آلریڈی اتنے برڈن پہ اس وقت عوام ہے، ان کے اوپر اتنی ساری مسائل ہیں. تھینک یو سو مچ اختر صاحب. رافیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور پیرنٹس یقیناً انہوں نے ہمارے شو سے ضرور انفارمیشن آگاہی حاصل کی ہوگی کہ کوئی کمپلین ہے تو وہ کمپلین آپ کرا سکتے ہیں. تمام تو ڈیٹیلز میں آ گئی تھی اور ہم بھی کوشش کریں گے ہم اس کو مزید ہائی لائٹ کریں. آپ آرائیں صاحب کی شکایت کرتے ہیں متعلقہ اسکول کی کیجیے گا جہاں پر. بالکل. چلیں جی بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی مل جانا ہے. یعنی کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، آ کے چلا گیا ہے، آئے گا، اس نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. اور 2 گز زمین. جی لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ کراچی کے جو قبرستان ہیں وہاں پر قبروں کی قیمتیں کیا ہیں. یعنی کہ آپ کو مرنے کے بعد بھی، اپنے مرنے کے بعد بھی جب آپ کی سانسیں بند ہو گئی ہیں تب بھی آپ کو قیمت ادا کرنی ہے. تو قبرستانوں کی تعداد پہلے بتا دیتے ہیں. کراچی میں 203 ہے اور کے ایم سی کے ماتحت 36 بڑے قبرستان ہیں. 6 بڑے قبرستانوں کی جگہ نہ ہونے پر سیل کر دیا گیا ہے اور کے ایم سی کے قبرستان میں قبر کے نرخ مقرر کیے گئے ہیں. کراچی میں قبر کی قیمت ہے 14,300 روپے، لیکن وصول کیے جاتے ہیں 25 سے 30 ہزار. ٹھیک ہے بالکل. اور پھر یہ ہے یہاں پر علاقہ ٹو علاقہ قبروں کی قیمتیں چینج ہوتی ہیں. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ جو قبرستان سیل بھی کیے جاتے ہیں وہاں پر بھی تدفین ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک دن جا کے کوئی بھی شہری وہاں پر جا کے دیکھ لے تو وہاں پر باقاعدہ طور پر جو بسیں ہوتی ہیں، میت بس، وہ بھی کھڑی ہوگی. لوگ تدفین کے لیے آ رہے ہوں گے. جو گورکن ہوتے ہیں وہ نئی قبروں کی جگہ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور کئی دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں میں جو کہ پرانی ہوتے ہیں اسی کے اندر نئی تدفین کروا دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا بڑا قبرستان ہے، جو بڑا علاقہ ہے، تو اس کی حساب سے قیمت بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. صرف 14,300 نہیں بلکہ اس سے کئی 60,000 روپے میں بھی قبریں فروخت ہوئی ہیں. 50,000 روپے میں قبریں ملتی ہیں. اور بہرحال اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ میئر کراچی انہوں نے کہا ہے کہ شہری 1339 پر شکایت درج کرا سکتے ہیں کہ یہ جو قبرستان ہے کے ایم سی کے انڈر جو آتے ہیں ان کی قیمت ہے 14,300. اگر یہاں پر زائد وصول کیے جا رہے ہیں تو پھر اس پر یہ شکایت درج کی جا سکتی ہے. تو چلے جی، افضل پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. تو بھائی بتائیے گا ذرا افضل پرویز کہ کیا، پہلے تو مجھے نام بتائیے گا ان قبرستانوں کے جن کو سیل کیا گیا ہے، وہ کون کون سے ہیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو میری. جی بالکل. اشفاق صدر دیکھا جائے تو شہر کے جو 6 بڑے قبرستان ہیں جہاں جگہ نہ ہونے کے باعث تدفین پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس میں جس جگہ میں رپورٹ کر رہا ہوں
عیسیٰ نگری قبرستان ہے, سوسائٹی سخی حسن لیاقت آباد, میوا شاہ قبرستان, اس کے بعد دیکھا جائے تو پپوش نگر قبرستان ہے. یہ قبرستان ہے جہاں مکمل طور پر جگہ ختم ہونے پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے تکفین پر پابندی لگا دی گئی. تاہم دیکھا جائے تو ہر جگہ نہ ہونے کا شہری اب کہاں جائیں. میئر کراچی کی جانب سے ایک ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے کہ منافع, یہاں بھی مافیا ایک, اس مافیا کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے, کیونکہ یہ مافیا ہر بار سرگرم رہتی ہے. متعدد بار کوشش کی گئی کہ جو قبریں ہیں ان کو مہنگے داموں نہ فروخت کیا جائے, لیکن ان کے آگے ادارے بے بس نظر آتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے جگہ کا نہ ہونا. میئر کراچی جو وسیم اختر تھے, ان کی جانب سے سابقہ بلدیاتی دور میں ایک جگہ مختص کی گئی تھی, وہ بہت دور شہر سے باہر ناردرن ایریا میں, ناردرن بائی پاس پر یہ جگہ دی گئی تھی. شہریوں کو جانے میں ہی صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں اور پھر وہاں سے آنا. ہر شہری کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قریبی قبرستان میں اپنے عزیز و وقارب کو سبوت خاک کرے تاکہ فاتحہ خوانی کے لیے اس کو جانے میں آسانی ہو. لیکن دیکھا جائے تو یہاں صورتحال ہی چینج ہے. قبرستان بھر چکے ہیں, بھرنے کے علاوہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قریبی قبرستان میں اپنے پیارے کو تکفین کرے. اس حوالے سے منافع خوروں کو کافی گنجائش ملتی ہے جس میں گورکن مافیا ہے. یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم مافیاز تو خیر ہر جگہ ہیں, تو ان کو کس سے ڈیل کیا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر گریو یارڈ کے MC محمد سرور عالم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سرور صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کون کون سے قبرستان ہیں جن کو سیل کر دیا گیا ہے, کیونکہ ہم تو یہاں پر جس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میت بس کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر لوگ جا بھی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب تدفین ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کیا اس کے بارے میں اعداد و شمار ہے اور کیپیسٹی کیا ہے ان قبرستانوں کی ٹوٹل اس وقت جو ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا, موقع دیا اپنے موقف پیش کرنے کا KMC کا. لیکن ابھی آپ نے کہا قبرستان سیل کر دیے گئے تھے. 6 قبرستان تھے جس کو آج سے کوئی 20 سال پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے بند کیا گیا تھا. لیکن قبرستان تو سیل تو ہم نے کر دیا, لیکن ہم جگہ 2 آلٹرنیٹ فراہم نہیں کر سکتے. ہیں کون کون سے؟ دیکھیے اس میں پاپوش تھا, یاسین آباد تھا, اچھا, عیسیٰ نگری تھا اور سخی حسن تھا اور سوسائٹی تھی. تو میوا شاہ تو سیل نہیں کیا گیا تھا اس وقت, نام نہیں تھا اس کے. اور 20 سال پہلے کیا گیا تھا. 20 سال پرانی بات ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاپوش ایک ایسا قبرستان ہے کہ جہاں سے گزرتے ہوئے ہر روز وہاں پر 8 سے 10 15 ابھی بھی تدفین ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں اصل میں مجبوری یہ ہے ہماری کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ جگہ نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. اور جگہ کے لیے سیریس کوشش بھی نہیں کی گئی تھی اتنی. اوکے. لیکن ابھی میئر صاحب مرتضی وہاب صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ جگہ ہمیں مل جائے. ابھی لاسٹ ٹائم ہمیں 55 ایکڑ کی جگہ انہوں نے مواج کوٹ کی طرف اسپارکو روڈ پہ نکال کے دی ہے. تو انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد ڈیولپ کریں گے. ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ رپورٹر بتا رہے تھے کہ لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں باہر, یہ حقیقت ہے کہ اب جگہ آپ کو جو بھی ملے گی وہ آؤٹ آف سٹی ہی ملے گی, کیونکہ سٹی میں تو جگہ ہے نہیں آپ کے پاس. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ نکل کے جائیں. دنیا بھر میں آپ چلے جائیں قبرستان دیکھیں گے تو شہر کے اندر تو موجود نہیں ہوتے, باہر ہی ہوتے ہیں. لیکن ابھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مافیا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کسی قبرستان کی 3000 کیپیسٹی ہے قبروں کی, اور وہاں پر ہر روز مردے لائے جا رہے ہیں اور گزشتہ 20 سال سے ہر روز لائے جا رہے ہیں, کافی تعداد میں رجسٹر ہوتا ہے نا ان کا, تو اس کے اندر پھر ان کی تدفین بھی ہو رہی ہے, تو وہ کیسے, وہ کیا سائنس لڑاتے ہیں؟ آپ بھی جاتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, کچھ آئیڈیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ مافیا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبرستان مافیا بہت اسٹرانگ مافیا ہے اور ہر قبرستان کی اپنی مافیا ہے. اچھا. اور اپنے ڈائنامکس ہیں اس کے وہاں پر موجود. کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اسی کا اس لیے بھی چل رہا ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں یہاں پہ, زیادہ پیسوں. طارق روڈ کا قبرستان چھوٹا سا ہے, لاکھوں میں وہاں پہ قبر ملتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سارا کھیل پیسوں کا ہے اور ساری مطلب ایفرٹس ان کی پیسوں کی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے 1 جنوری کو ہم نے سکیسن قبرستان میں ایک ہم نے وہاں پر آپریشن کیا جس میں 2 بندوں کے فائر کٹوا کر کے ہم نے اس کو لاک اپ کرایا, جیل کرایا. کل پھر 1-2 بندوں کو ہم نے جیل کسٹڈی کروائی ہے.
دیکھیں میئر صاحب کی, ڈپٹی میئر صاحب کی, ہمارے افضل زیدی صاحب میونسپل کمشنر اور ذوالفقار بڑھڑو صاحب جو سینئر ڈائریکٹر ہمارے, ان کی سب کی ہمیں سختی سے ہدایت ہے کہ اس کو ہم کسی صورت سے ہمیں روکنا ہے. اچھا ویسے ہم نارملی یہ کہتے ہیں کیا ہے, جیسے ستی نے بھی پوچھا کہ جیسے جو قبرستان جن کی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پر روزانہ کسی نہ کسی کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی قبر غائب ہوتی ہوگی, ایک مردے پہ آپ دوبارہ تدفین کر دیتے ہیں, کیا بائی لاز ہیں اس میں؟ دیکھیں بائی لاز میں تو کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ تدفین کر سکتے ہیں آپ, لیکن جو حالات ہیں اس کے تحت لوگ گورکن سے اپنے لواحقین کی قبروں میں دوسرے لواحقین کو ڈلواتے ہیں. بعض لوگ تو ہوتا ہے نا کہ ہماری دادی تھیں تو ابا کو یہی کرتے ہیں, یہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے وہاں پر ہوتے ہوئے. اور بہت سی جگہوں پہ گورکن مافیا کو ہی پتہ ہے کہ کون قبروں پہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. 15 سال سے نہیں آیا, تختی پہلے ہٹی ہو پھر آہستہ آہستہ. 15 سال تو آپ زیادہ کہہ رہے ہیں, 15 سال بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی کارروائی کر دی جاتی ہے. تو سرور صاحب کہیں ایسا تو نہیں, مطلب میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے کہنے پہ کسی کو جگہ نہ ملے لیکن گورکن وہاں اتنا باثر ہو کہ اس کو پتا ہو کہ کہاں دینی ہے, ایسا ہوتا ہے؟ یہ فیکٹ ہے, یہ مطلب اس قبرستان کا گورکن جو ہے اس کو زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کون لوگ آ رہے ہیں, کون لوگ نہیں جا رہے ہیں, اور تدفین مطلب کون باثر لوگ ہیں اور کون باثر نہیں ہیں. تو اب جو یہ میئر کراچی نے ہدایت جاری کی ہے, ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے سامنے تو ہم نے اپنا ایکشن لینا شروع کر دیا ہے. کیا ہے ایکشن؟ ابھی ہم جو بھی ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے اوور چارجنگ کی, تو ہم اس کو فوری طور پہ ایکشن لے رہے ہیں. چارجز ہیں کیا سر؟ 13,000 سم تھنگ. کے ایم سی کی جو ریٹ مقرر کیا ہے وہ 14,300 روپے ہے. اچھا ٹھیک ہے, جس میں 300 روپے صرف چالان کی مد میں کے ایم سی کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, بقایا اخراجات سارا گورکن کے پاس ہوتا ہے. یہ لیکن وہ گورکن جو ہے 25 سے 35-40 ہزار وصول کرتا ہے, اور اگر آپ کے پاس خبر آتی ہے پھر کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں جیسے بھی میئر صاحب نے 1339 ہم نے فال کیا ہے کہ اس پہ کمپلین کرائیں اپنی, ٹھیک ہے, اور اگرچہ کمپلین بھی کرائیں اور ہمارے پاس اپلیکیشن ریسیو بھی کرائیں. انہوں نے کس کو پیسہ دیا ہے, کس نے تدفین کی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہم سے کوارڈینیشن کرائیں. انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور ایکشن لیں گے. اب کوئی مافیا کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ایکشن پوچھنا چاہ رہی تھی, ایکشن ہوگا کیا, جرمانہ ہوگا, کیا ہوگا؟ نہیں, ہم سیدھا ایف آئی آر کرا کے لاک اپ کرا رہے ہیں. بالکل اچھا بالکل. اس دیکھیں میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت کہ ڈی سی سینٹرل طہا سلیم صاحب کا, ای ڈی سی ہیں عاصم قادری صاحب, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پولیس, اس نے بہت تعاون کیا ہے, جس پہ جو ہے ہم کارروائی شروع کیا ہے, جس پہ ہم نے, کیونکہ یہاں پر تو یہ منشیات فروش لوگوں کی بھی آماج گاہیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے قبرستان میں کافی ان کو سیف ماحول ملتا ہے ایٹ ٹائمز, تو یہ بھی ایشوز ہیں. کوئی شک نہیں, ایزی ایکسیس ہے, کوئی آتا نہیں ہے. ہاں, اور رات کے وقت سکون ہی سکون. بالکل, مطلب وہ جب چاہیں اپنی کارروائی اپنی وہ کر کے نکل جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ آئے اور آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں ایکسپلین کی, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لیکن کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر جائیں, کیونکہ بہت ساری ایسی قبریں جہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے, وہاں پر پھر اس کو سمجھ لیا جاتا ہے نشان مٹا دیا جاتا ہے. یہ تو بھائی اس پہ تو ہم کسی کی بھی تدفین کر سکتے ہیں. سو آپ بھی خود ذرا خیال رکھیں, ذمہ دار شہریوں کا ثبوت ہے. اچھا جی, ابھی جاتے جاتے وہ سرور صاحب ابھی بریک میں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی, وہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ گورکن سے کافی فرمائش کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں قبر ایسی چاہیے, ہمیں ایسی چاہیے, ہمیں کارنر کی چاہیے, ہمیں ایسے جگہ پہ چاہیے, ہمیں سر پہ جو ہے وہ لائٹ ہو یا پھر درخت ہو, اس طریقے سے یہ رستہ ہو, ایسا ہو, تو کائنڈلی یہ نہ کیا کریں. پھر وہ ریٹ اسی بنیاد پہ بڑھاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ شب برات یا ایسے اوکیزن پہ جب آپ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور تھیلیوں میں پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں, باقی چیزیں, تو وہ استعمال کرنے کے بعد وہ تھیلیاں وہیں پر پھینک کے آ جاتے ہیں. تو وہ قبرستان جو صاف ستھری جگہ ہے وہ کچرے کی ایک طریقے سے, مطلب یہ کہ کچرے سے ہٹ جاتی ہے. تو احترام کریں, اور قبروں کو پھلانگا نہ کریں. دوسرا یہ کہ قبروں کے اوپر چڑھ کے ادھر ادھر سے آپ جاتے ہیں, مطلب بچوں کو سکھائیں قبریں پھلانگے نہیں. دوسرے آپ جو کچرا وہاں پہ کریں وہ ساتھ اپنے لے آئیں اور اس کو کہیں باہر ڈسپوز ڈسٹ بن میں کر دیں, صاف ستھرا پریکٹس what you preach. چلیں جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ٹاپک جو پچھلے کئی دنوں سے خبروں میں ہے, اور وہ ہے پارا چنار کا. تو کرم کے حالات میں کچھ بہتری کے بعد پارا چنار میں سامان پہنچانے کا سلسلہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے اور جاری ہے. سامان کا پہلا قافلہ پہنچا تو تمام سامان ہاتھوں ہاتھ ہی فروخت ہو گیا, اور سامان کے ٹرک, اور کہتے ہیں نا سامان ایسا لگ رہا تھا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ضیاء صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں,
ज़िया साहब थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये बताइएगा कि काफिला तो पहुंचा और 94 दिन बाद पहुंचा, तो बड़े लोग उसके मुंतज़िर थे, तो अब क्या सिलसिला जारी है और कितनी अशिया की ज़रूरत है वहाँ पर? जी जो है तो बदस्तूर अभी बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। जो काफिला पहुंचा है तो वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको रवाना किया गया था, और ये तकरीबन कोई जो आबादी है 7 लाख की आबादी है, और 7 लाख की आबादी जो है तो उसके लिए 40 ट्रक गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उस आबादी में जहाँ पर 3 माह से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद था, लोगों की जो है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुअत्तल है, तिजारत मुअत्तल है, दुकानों में जो कारोबारी हैं, जो कारोबार करने वाले हैं उनके कारोबार ख़त्म हो चुका है, दुकानों में अशिया खुर्दनोश की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो वहाँ पर ये 10 जो ट्रक थे, इनमें से बताया जा रहा है जो काफ़िला था उसमें जो लोअर कुरम के लिए 10 ट्रक गए थे, और अपर कुरम जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जो तकरीबन 4 लाख की करीब आबादी है, तो वहाँ पर कोई 27 के करीब ट्रक पहुँचे थे। जो ही वो पहुँचे, जैसे आपने बताया, तो वो फ़ौरन ही वहाँ पर ख़त्म हो गया। 1% लोगों तक भी ये रसद नहीं पहुँची है, और इस रसद में भी सिर्फ जो अशिया खुर्दनोश थी वो थी, और इसके अलावा वहाँ पर अभी तेल का बहुत जो तेल है उसका बहुत बड़ा, पेट्रोल उसका एक बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि जो फ्यूल के ट्रक हैं वो उनको जाने की अभी इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ ही वहाँ पे जो है तो अभी एहतजाज भी जारी है। तो जो और ज़िया साहब एक और भी इशू होगा, आवाम है, ज़िया साहब एक और भी इशू होगा कि जब अनसर्टेनिटी होती है ना, तो अगर सामान पहुंचता है तो जिसके हाथ लगता है तो वो होर्डिंग भी करना शुरू हो जाता है कि क्या पता इस दफ़ा आए, आगे आए ना आए। तो वो लोगों को इस चीज़ पर थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप मुतमईन रहें, सामान तवातुर से अब आता रहेगा, अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जी, हुकूमत को तो ये दावा है कि आज भी कुछ ट्रक रवाना किए जाएंगे, काफिला रवाना किया जाएगा, और 2-3 काफिले इसी तरह रवाना किए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ जो है तो जो रसद का सामान है वो उसके लिए होंगे। अभी जो आम पब्लिक है उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से अमन मुआहदा हुआ है, हुकूमत ये कोशिश है कि अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो। अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि डी वेपनाइजेशन की जा रही है, और साथ ही वहाँ पर बंकर को मस्मार किया जा रहा है। और बताइएगा एक चीज और कि कौन सी सामान ऐसे हैं क्योंकि सर्दी बहुत है, जिनकी फौरी ज़रूरत है, और आपने कहा कि असलहा जमा कराने का सिलसिला जारी है, खातिर खा अब तक जमा करा दिया गया है? नहीं, अभी तो असला जमा कराने का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए डेडलाइन दी गई है 1 फरवरी तक की, और उसके लिए पहले इनमें एतमाद साजी होगी, और उस एतमाद साजी के बाद जो है तो असला भी जमा कराया जाएगा। लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि ये असला हर सूरत में जमा होना है, या तो ये जो जरगा मेंबरान है उनके ज़रिए होगा, अगर जरगा मेंबरान नाकाम हो गए तो फिर हुकूमत अपने तरीके से असला जो है तो वो लोगों से लेगी और लाइसेंस के साथ फिर असला देगी, और साथ ही बंकर्स भी ख़त्म करेगी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो सर्दी की वजह से वाकई वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात है लोगों को, जो अशिया खुर्दनोश अद्वियात की बहुत कमी आ रही है। पहले हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई थी, उसके ज़रिए जो है तो अद्वियात जा रही थी, लोगों की आमदरफ्त की गई थी। अभी 4-5 दिन से वो भी सर्विस मुअत्तल है क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। तो वहाँ पे जो सर्दी की वजह से भी जो है तो एक बहरानी सूरत हाल पैदा हो रही है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है वो अपर कुरम हो रहा है, क्योंकि वो कटा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल हक हमारे साथ थे, और ज़ाहिर है सूरत हाल वहाँ पर ये है, हुकूमत की कोशिशें जारी हैं, अब इस पर हम फॉलो अप भी रखेंगे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, ये भी तालीम से जुड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करके निकलते हैं, आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट फील्ड में जाना होता है, अपनी CV देनी होती है, आपको बताना होता है। लेकिन इंकिशाफ ये हुआ है कि जो HSC है उसमें 30,000 तलबा की डिग्रियां तस्दीक की अभी तक मुंतज़िर हैं, और एजुकेशन कमेटी की कन्वीनर डॉक्टर शाजिया ने बताया है कि उन यूनिवर्सिटियों का पता लगा रहे हैं जिनके कैंपस HSC से मुंसलिक है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जब डिग्री ख़त्म होती है तो पता चलता है कि उनकी एफिलिएशन HSC ने ख़त्म कर दी। तो इस पे बात ज़रा कर लेते हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, थैंक यू सो मच मुख्तार साहब, आप वक्त निकाल के हमारे पास आए। ये बताइएगा कि ये तादाद कम नहीं है डिग्रियों की, जिनका नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये तस्दीक नहीं हुई इनकी, जो हमें बताया गया है। आपके नज़दीक क्या वजह है इसकी, क्यों डिले है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم ہر سال اخبار میں ایڈ دیتے ہیں ایڈمیشن سے پہلے کہ پلیز جو لیجٹمیٹ ادارے ہیں وہاں داخلہ لیجیے, فیک اداروں میں نہ جائیے, کیونکہ نیچرلی انڈسٹری بن چکی ہے اور ہر بندہ شارٹ کٹ کی ڈھونڈتا ہے. یہ پرانے کیسز ہیں. 3 اداروں کا کیس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے آنریبل چیئرپرسن نے, ان کو ریکمنڈیشن ہوئی, انہوں نے اٹھایا, اور یہ ان میں سے بہت سے کیسز جو ہیں وہ کورٹس وغیرہ, جس طرح پم سیٹ ہے اس کا ایشو آئی تھنک اٹ از 2013 کا 14 اس سے پہلے کا کیسز شروع ہوئے کہ پم سیٹ کراچی میں جو ہے وہ ایک چارٹرڈ انسٹیٹیوشن ہے فرام یونیورسٹی آف سندھ. They were not allowed to operate in the rest of the country because وہ ان کا صرف ٹیریٹری اس لیول پہ تھا. ڈگریاں آتی رہی, انہوں نے پورے پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ جو ہے وہ ادارے خاموشی سے بنا لیے اور وہاں پہ لوگوں کو ایڈمیشن کیا. جس وقت وہ ایک کمپلین آئی, ریویو ہوا, تو ہم نے ان کو بند کر دیا اور کہا جی کہ ان اداروں کی ڈگریاں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی اور ان کو کہیں اور بھیج دیں. یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا کہ ایچ ای سی کا اسٹینڈ پوائنٹ ٹھیک ہے, یہ غلط ادارے انلیگل بنے ہیں تو ان کو نہیں ہو سکتا. پھر انسٹیٹیوشن وینٹ ٹو سپریم کورٹ. یہ 2014-15 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کی. اور سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے ڈگریاں. یہ کچھ اس وقت 46 کی تعداد ہمیں 1000 کی انہوں نے بتائی پورے پنجاب اور اس طرح کے. اور پھر ہم نے ایون سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ ایچ ای سی اگر کوئی سمپیتھیٹک ریویو کر کے ان کو موقع دے تو ہم نے اس وقت کہا جی کہ ہم نے ہمارے ہی ایچ ای سی میں 2009 میں الخیر کو اس طرح کی ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر وہ بچے جو جب بین کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے تو اس کو اگر ایچ ای سی نے کہا تھا کہ ہم ان کا نیشنل لیول کا ایک اسٹینڈرڈائز ایگزام لے لیتے ہیں اور جو کوالیفائی کریں کہ ہمارے پاس کچھ تو ہو نا, کہ پتہ ہو کہ ہاں اوتھینٹسٹی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی کہ ان کے ایڈمیشن وغیرہ ہوئے ہیں, انہوں نے فیسیں کہاں جمع کرائی ہیں, پڑھایا کہاں ہے, وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے کسی کے پاس. اچھا تو وہ اس وقت انہوں نے ودرا کر لیا, وہ انہوں نے نہیں مانا, نہ بچوں نے نہ اداروں نے, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ادارہ اس کی ساری لائبلٹی جو ہے فیس وغیرہ ان بچوں کے ساتھ ان سے نہیں لے گا, لیکن ان کی جو خرچہ ہوگا وہ ادارہ اٹھائے گا. تو دے ریفیوز اٹ. تو وہ بات ختم ہو گئی. بعد میں پھر جب یہ ہماری پچھلی جو کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ آئی اس میں بھی اس طرح کے ایشو اٹھائے گئے. بہت سارے اور ادارے تھے, ان کو ہم نے پکا بین کر دیا ہوا ہے. ان کو بھی اس وقت سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر ہم نے ایکڈیمک ایکٹیویٹی سے روک دیا ہوا ہے. یہ ایک ایشو بچے اس میں نیچرلی ہم بھی کہتے ہیں کہ جینون بھی پڑھے لکھے ہوں گے, لیکن جینوننس کیسے ڈیفائن کرے. اسی طرح یہ دوسرا ہے جو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں طریقہ کار بتا دیں کہ یہ تصدیق کیسے کی جاتی ہے اور ٹائم کتنا چاہیے ہوتا ہے اس میں. نہیں, تصدیق دیکھیں جو لیجٹمیٹ اداروں سے ہو جاتی ہے, کوئی ٹائم نہیں لگتا. آن لائن وہ جمع کراتے ہیں, آن لائن ہمارا پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے, اس کو کیونکہ نادرا کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے, ان کی ویریفیکیشن, ان کے ڈیٹا. اور یہ جو نمبر ہے یہ سارے وہ ہیں جن کی جامعات کا پتہ ہی نہیں ہے, یا ان کے پاس ریکارڈ کوئی نہیں ہے, یا وہ ایفیلیٹڈ نہیں ہے, یہ وہ ہیں. میں ابھی ذرا عرض کر رہا ہوں نا, کیونکہ ون سائڈ چیز کے ایچ ای سی نے کچھ بھی نہیں اس میں غلطی کی. ایچ ای سی تو کہتا ہے کہ قانون میں بتائیں, پروف دیں کہ انہوں نے پڑھا ہے آپ کے پاس. اور اب اگر یہ اتنا عرصے کے بعد بھی ہمارے پاس 20 کو بوریاں ہوتی ہیں, ڈاکومنٹ آئے ہیں, وہ کیا ہیں 3 پیج ہیں, 4 پیج ہیں, سمپل کا وہ ایک پرنٹ آؤٹ نکالا ہوا ہے کہ جی اس بندے کا یہ نام ہے. اچھا مزے کی بات ہے اس میں 4,500 بچوں کی فادر کا نام نہیں لکھا ہوا, کسی کا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں لکھا ہوا, کوئی ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. میں کس سپیس میں اس کو میں اپنے کمیشن میں لے جاؤں. کیا دیتے ہیں پھر اگر اس کا سولوشن کی طرف ہم جائیں, اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میڈم آپ کو ہی پتہ ہے, میں کراچی جاتا ہوں نا تو وہاں ہمارا وہ ادارہ ہے جو جہاں پہ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے میٹرک کیا تھا, کیا نام ہے, سندھ مدرسہ الاسلام کا یونیورسٹی آف. بلیو می آج بھی رجسٹر پڑا ہوا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, ان کی کلاسز کا لکھا ہوا ہے, ہر کوئی چیز موجود ہے. ہم نے صرف یونیورسٹیوں سے کہا کہ جب سینٹ آنریبل چیئر پرسن اور سینٹ ممبران نے کہا جی کہ اس میں کچھ ہیلپ کیجیے, میں نے کہا جی میں خود ٹیچر ہوں, آئی کین انڈرسٹینڈ, مجھے ڈاکومنٹ دیں, میں کمیشن کے پاس لے کے جاتا ہوں. مجھے تو بھائی ان کے پاس آئی انڈرسٹینڈ سر کہ ان کے پاس ریکارڈ ہو کہ انہوں نے فیس کہاں پے کی, انہوں نے پڑھا کہاں, ان کی ڈاکومنٹیشن کیا رہی اتنے عرصے کی, تو تبھی ویلیڈیٹی پتہ چلے گی. ٹرو, ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا, اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. تو میں وٹ آر دا بیسز, آپ میری جگہ ہوں تو کیا بیسس پہ آپ ان کسی کی ڈگری ٹیسٹ کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے پڑھایا ہے بس یہ دے دیں آپ اس کو ڈگری. ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں مانتا ہوں
पर मजे की बात है कि इन अदारों को पता है कौन से जेन्युइन है कौन से जेन्युइन नहीं है। इवन इसी फिल्मसेट ने लिख के दिया हुआ हमें कि ये हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। ओहो, ये तो बड़ा फिर चलिए जी मुख्तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड कि भाई अगर आपके पास सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें। और मुख्तार साहब वहाँ पर बैठे हैं एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी कॉर्डियल अबाउट इट कि वो करते हैं सॉर्ट चीज़ें, लेकिन कम से कम प्रूफ तो दें कि आपने वहाँ पर पढ़ा है या यूनिवर्सिटी ऐसा हो जो किसी ना किसी तरीके से ऑथेंटिक हो। चलें जी, यहाँ पर प्रोग्राम अपना वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ रहा आज के दिन भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।